सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए अना इलियास का नॉवल तेरा एतबार चाहिए का लास्ट एपिसोड लाई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। यशर अभी साथ को खाना खिलाकर फारिग हुआ था कि फ़ीहा आपा की कॉल आ गई। वो मेहंदी के फंक्शन में नहीं आई थीं क्योंकि उसी दिन वो दोनों ऑस्ट्रेलिया से आए थे। अब रात में फैसलाबाद से निकलकर उन्होंने इस्लामाबाद आना था। यशर ने खुद खाना नहीं खाया था। सब भूख प्यास उसे लग रहा था जैसे उड़ गई हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आपा? उसने फ़ोन रिसीव करते कहा। सर शदीद दुख रहा था। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसा जा रहा है फंक्शन? उनकी मुस्कुराती आवाज़ फ़ोन से उभरी। ठीक है। वो जिस कैफियत के ज़ेरे असर था अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसी क्या बात थी जो इज़ा ने उससे छुपाई थी? इतना तो उसे यकीन हो गया था कि कोई बात है जो यशर को नहीं पता, बल्कि कोई सच है जिससे वो नावाकिफ़ है। अगर ऐसा ना होता तो इज़ा इस सारी गुफ्तगू के बाद यशर से हर जगह निगाहें क्यों चुराती? अभी भी साथ को उसने यशर के पास खाना खिलाने के लिए खुद आकर छोड़ने की बजाय यशर के एक कज़न के साथ भिजवाया था। हम निकल पड़े हैं, उम्मीद है तुम लोगों के यहाँ से फारिग होकर घर पहुँचने तक हम पहुँच जाएंगे। वो अभी फ़ीहा से बात कर ही रहा था कि उसे सामने से इज़ा की वही कज़न किसी के साथ बैठी नज़र आई जिसे इज़ा ने हिना आपी कहा था। बगैर कुछ सोचते हुए फ़ीहा को खुदा हाफिज़ कहता वो उसकी जानिब बढ़ा। एक्सक्यूज़ मी मिस, मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? यशर के मुखातिब करने पर हिना ने यशर की जानिब देखा। ये वही लड़का था जिसे उस दिन हिना इज़ा के साथ रेस्टोरेंट में और अब यहाँ भी देख चुकी थी। वो उठकर उसके पास आई। यशर उसे लिए एक कोने में आ गया। मैं इज़ा का हस्बैंड हूँ, आप गालिबन उनकी कज़न हैं। उसने अपना तारुफ करवाया। हाँ, माशाल्लाह, इज़ा की शादी हो गई? जी, मैं उसके ताया की बेटी हूँ, लड़के वालों की तरफ से आई हूँ। और आप? उसने खुश होते पूछा। फ़िज़ा मेरी कज़न है, यशर ने बताया, मगर वो खुशगवारी वो लहजे में नहीं ला सका जो उसकी शख्सियत का खासा थी। इस वक्त वो इतना उलझा हुआ था कि वो बामुश्किल खुद को इस जगह पर रहने के लिए आमादा कर पा रहा था। आप लोग इज़ा के घर वालों से अब नहीं मिलते? यशर आखिर इस मौजू की जानिब आया जिसके लिए वो उसके पास आया था। बस इज़ा की वजह से हमने उन्हें छोड़ा है, क्योंकि वफ़ा के बाद ऐसे हालात पैदा हुए कि इज़ा ने सबका अपने घर आना बंद करवा दिया। हिना की गुफ्तगू में बार बार किसी वफ़ा नामी लड़की का जिक्र उसे उलझा रहा था। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं? मुझे कुछ पूछना है आपसे, मगर मैं यहाँ वो सब डिस्कस नहीं कर सकता। यशर को जगह की नज़ाकत का एहसास हुआ तो उसने कुछ भी और पूछने का इरादा मुलतवी करके हिना का नंबर लेना मुनासिब समझा। वो नहीं चाहता था कि हकीकत जो भी यहाँ किसी बंदे को पता चले और इज़ा की इज्जत पर कोई बात आए। आखिर वो इसकी बीवी थी। हाँ, क्यों नहीं। आप लोग क्या यहीं होते हैं या लाहौर? हिना ने नंबर देते हुए पूछा। यशर उसके नंबर बताने पर मोबाइल में सेव करने लगा। नहीं, लाहौर में, यहाँ तो मेरे पेरेंट्स और भाई होता है। मैं, इज़ा और बच्चे लाहौर में होते हैं, यशर ने संजीदगी से उसे बताया। अच्छा, ये बच्चे आपके पास ही हैं? हद ही की है वैसे इज़ा ने, इन बच्चों को अभी तक अपने साथ रखा हुआ है, बेवकूफ़। यशर ने बड़ी मुश्किल से खुद को कुछ भी और पूछने से रोका, जबकि दिमाग में सवाल उभरा कि अगर माँ के साथ ना होते तो किसके साथ होते, मगर फिल वक्त वो खामोश ही रहा। और आप लाहौर में होती हैं? जी, मैं भी लाहौर में होती हूँ, कभी आइएगा इज़ा को लेकर हमारी तरफ। शुक्रिया कहकर वो उसके पास से हट गया। मेहंदी से फारिग होकर जब वो वापस घर जा रहे थे तो गाड़ी में अजीब सी खामोशी थी। बच्चे सो चुके थे जबकि इज़ा और यशर अपने अपने ख्यालों में गुम थे। इज़ा उससे मुकम्मल तौर पर गुरेज बरत रही थी और यही बात यशर का दिमाग खोला रही थी। क्या वो उसके लिए अब भी इतना बेएतबार है कि वो उसे हकीकत नहीं बता रही जिसे वो दूसरे लोगों से अब मालूम करेगा? उसने तो अभी तक हर लम्हा उसे अपनी मोहब्बत का सबूत दिया था, ऐसी बेलौस मोहब्बत जिसमें कोई खोट और सिले की ख्वाहिश ही नहीं थी। क्या फिर भी? यशर को लग रहा था उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी, जबकि इज़ा सोच रही थी कि कैसे वो इसे हकीकत बताए। वो तो इस राज पर से कभी पर्दा उठाना ही नहीं चाहती थी, मगर ये आज क्या हो गया था? जब वो घर आए तो जुबैर की गाड़ी पहले से मौजूद थी। इसका मतलब था वो लोग भी पहुंच चुके हैं।
زبیر جب بھی پاکستان آتا تھا اپنی بلیک کرولا ہی استعمال کرتا تھا۔ اس وقت بھی یشر کے گھر کے گیراج میں ان کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ بچے چونکہ سوئے ہوئے تھے لہٰذا یشر نے سعد کو اٹھایا اور ایزا نے ہادی کو۔ گاڑی کا دروازہ لاک کرتے وہ ایزا سے پہلے لاؤنج میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، تو بالآخر بڑے بڑے لوگ ہمارے گھر آ ہی گئے۔ زبیر کو دیکھ کر یشر کے مزاج پر کچھ دیر پہلے جو سنجیدگی چھائی ہوئی تھی وہ کسی حد تک کم ہوئی۔ وعلیکم السلام، مبارک ہو میرے شہزادے، آخر کار آپ نے بھی شادی شدہ کیٹیگری میں خود کو شامل کروا ہی لیا۔ یشر سے بغلگیر ہوتے زبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک شہزادہ یہ ہے تمہارا، دوسرا کہاں ہے؟ زبیر نے یشر کی گود میں سوئے ہوئے سعد کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ بچوں سے محبت اب ویسے بھی اپنی محرومی کے بعد اس کو زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنی ممی کے پاس ہے۔ یشر نے پیچھے مڑ کر کہا جہاں ایزا ہادی کو اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ ابھی وہ اپنے دوپٹے اور غرارے میں الجھی انہیں سنبھالتے سر نیچے کیے داخل ہو رہی تھی۔ لو آ گئی ان کی بیگم، فیہا نے ایزا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ایزا نے فیہا کی آواز پر مسکراتے ہوئے جیسے ہی سر اٹھایا، فیہا کے ساتھ کھڑے وجود نے اس کو چکرا کر رکھ دیا۔ کم حال زبیر کا بھی نہیں تھا، وہ بھی خود کو زلزلوں کی زد میں محسوس کر رہا تھا۔ یشر جو کچھ دیر پہلے کسی نامکمل سچ کو جان چکا تھا، اگر وہ نہ جان چکا ہوتا تو یقیناً ایزا کا اس طرح ٹھٹکنا محسوس نہ کرتا، مگر اس نے نہ صرف ایزا کے چہرے کے نقوش کو تنتے ہوئے محسوس کیا بلکہ اس کی آنکھوں سے جھلکنے والی حیرانی اور پھر سکتے کو بھی محسوس کیا۔ آؤ ایزا، یہ زبیر بھائی ہیں، فیہا آپا کے ہسبینڈ۔ اس نے اپنے تاثرات پر قابو پاتے ایزا کو مخاطب کیا۔ فیہا تب تک ایزا کی جانب بڑھ کر اس سے مل رہی تھیں، جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک سچ سے بچ کر وہ یہاں آئی اور اس سے بھی بڑا اور تلخ سچ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کاش میں اس شادی میں ہی نہ آتی، اس نے خود سے مخاطب ہوتے حسرت سے سوچا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ آخر زبیر کو اپنی کیفیت کو چھپاتے ایزا کو خوشگوار لہجہ رکھتے مخاطب کرنا ہی پڑا۔ ان کے درمیان کیا سچ تھا یہ صرف وہ دونوں جانتے تھے، وہاں موجود کوئی شخص نہیں جانتا تھا۔ زبیر نے ایک طائرانہ نگاہ لاؤنج میں ڈالی جہاں شہاب صاحب، فریحہ بیگم، واسع اور تحریم بھی موجود تھے۔ وعلیکم السلام، میں ہادی کو لٹا کر اور چینج کر کے آتی ہوں۔ دل پر پتھر رکھتے اس نے ایسے شخص پر سلامتی بھیجی جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، جس نے محبت جیسے حسین جذبے سے اس کا اعتبار اٹھا دیا تھا اور جس کے دھوکے نے اسے یشر جیسے بندے کی خالص محبت کو محسوس نہیں کرنے دیا تھا۔ کیا کیا قصور نہیں تھے اس شخص کے کھاتے میں، پھر وہ کیسے نارمل طریقے سے اس کے ساتھ پیش آتی۔ ہادی کو اٹھائے سیڑھیاں چڑھتے وہ مسلسل یہاں سے چلے جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ یشر بھی اس کے پیچھے سعد کو اٹھائے آ رہا تھا۔ ہادی کو لٹا کر وہ اپنی جھنجھلاہٹ اور غصہ ان چوڑیوں پر اتار رہی تھی جنہیں کچھ گھنٹے پہلے یشر نے گاڑی میں مہندی پر جاتے ہوئے چھو کر ان کی جل ترنگ کو محسوس کیا تھا۔ مجھے چوڑیوں کی آواز کبھی اتنی اچھی نہیں لگی جتنی آج آپ کے ہاتھوں میں بجتی ہوئی لگ رہی ہے۔ یشر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ اب جب وہ یشر کی محبت کو محسوس کرنے لگی تھی اور اپنے دل کو اس کی جانب مائل ہونے پر آمادہ کر رہی تھی تو یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ یشر جو سعد کے پاس ہادی کو لٹا چکا تھا اپنی واسکٹ اتارتا، والیٹ، موبائل اور گاڑی کی چابی بیڈ سائڈ ٹیبلز پر رکھتا مسلسل ایزا کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے اس کی ایک ایک بیزاری اور غصے سے بھرپور جنبش کو دیکھ رہا تھا اور اس پورے وقت صرف افسوس میں مبتلا تھا۔ کیا کہے وہ اس لڑکی کو جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اعتبار نہیں بخشا؟ وہ اس لمحے بے بسی کی انتہاؤں پر تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا وہ ایزا کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ کچھ دیر پہلے کے لمحے یاد آئے جب اسے چھونے اور اپنی محبت کی بارش میں بھگونے کی خواہش بڑی شدت سے جاگی تھی، اور اب خود سے لڑتے رہنے سے بہتر ہے کہ انسان سچ کا سامنا کرے، اور اگر اتنی ہمت نہیں تو بہتر ہے کہ کسی کو اس میں شریک کر لے تاکہ اگلا بندہ آپ کو بہتر مشورے سے نواز سکے۔ مگر آپ نے اپنے گرد جو خود ساختہ دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں انہیں آپ نے کسی لمحے گرانے کی نہ کوشش کی ہے نہ کرنا چاہتی ہیں۔ وہ اسے کیا کچھ جتا رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔
کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں تو شاید جواب مل جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ بہت ذہین ہیں آپ، بہت اچھے سے سمجھ جائیں گی۔ یشر یہ کہہ کر وہاں رکا نہیں، واش روم کی جانب چلا گیا، اسے وہیں سکتے کی کیفیت میں چھوڑ کر۔ جو ہی وہ کپڑے چینج کر کے باہر آیا، ایزا کو وہیں اسی کیفیت میں کھڑے دیکھ کر اگنور کرتے باہر جانے لگا کہ ایزا کی آواز آئی، کیا ہم کل واپس جا سکتے ہیں؟ وہ یشر سے مخاطب تھی۔ کیوں؟ یشر نے بھی سوال اٹھایا۔ بس مجھے واپس جانا ہے، پلیز، میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتی، بس ایک درخواست کر سکتی ہوں کیونکہ میں اس وقت آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہوں۔ یہاں سے جانا میں آپ کے بغیر نہیں کر سکتی کہ یہ میری مجبوری ہے، لہٰذا آپ سے صرف ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں۔ میں اس وقت بہت تکلیف سے گزر رہی ہوں اور آپ کو اسی لیے پکارا ہے کہ کہیں ایک موہوم سا احساس ہے، مان ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ کی طرح بغیر کوئی سوال کیے ان تکلیف دہ لمحات میں سے نکال دیں گے۔ اپنی بات کہہ کر جیسے ہی اس نے آنکھیں اٹھا کر یشر کی جانب دیکھا، اس کے آنسوؤں میں اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے وہ اسے یہ کس آزمائش میں ڈالنا چاہتی تھی؟ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بے بسی سے سوچا، پھر آنسو بہاتی ایزا کے قریب آیا جسے اس وقت ایک کندھے کی ضرورت تھی۔ یشر کو اپنے قریب کھڑا محسوس کر کے وہ اس کے بازو سے لگی آنسو بہانے لگی، مگر یشر اس کی بد اعتمادی کو محسوس کر کے اسے دلاسا نہ دلا سکا۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی محبت میں بہت مجبور تھا، مگر اتنا نہیں کہ اپنی محبت کے جواب میں اس قدر بے اعتمادی کو کھلے دل سے قبول کرتا۔ وہ اپنا فرض نبھا رہا تھا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ اگلے دن اس نے اپنی کسی ارجنٹ میٹنگ کا ایسا بہانہ گھڑا کہ کسی نے کچھ نہ کہا، اور یوں وہ چاروں شام میں واپس لاہور کے لیے نکل پڑے۔ مگر وہ سفر جو انہوں نے محبت سے شروع کیا تھا، اس کی واپسی اتنی تکلیف دہ ہوگی وہ دونوں نہیں جانتے تھے۔ یشر نے واپس آ کر 2-3 دن بعد ہنا کو میسج کیا کہ وہ اس سے کہیں باہر ملنا چاہتا ہے۔ وہ اب مزید خود کو اس سچ کو جاننے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ ایزا کو تو واپس آ کر ایسی چپ لگی تھی کہ یشر اس سے توقع ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ خود اسے کچھ بتائے گی، مگر وہ کس سے یہ سب پوچھتا؟ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ زبیر سے کوئی بات کرتا جو یقیناً اس ساری کہانی کا کوئی کردار ضرور تھا۔ آخر وہ اس کی بہن کا شوہر تھا۔ نہ جانے یشر کے دل نے یہ کیوں سوچا کہ ایزا کا ایکس ہسبینڈ، مگر وہ اس سے آگے کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس قدر الجھ چکا تھا کہ اب جلد از جلد سب حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ اور پھر وفا نامی لڑکی کون تھی؟ اور ان بچوں کو ہنا نے اس لڑکی کے بچے کیوں سمجھا؟ اب ان سب سوالوں کا جواب اسے اگلے دن ہی ملنا تھا، اور یہ رات اس پر بہت بھاری گزر رہی تھی۔ اگلے دن شام میں یشر ہنا کے ساتھ وقت طے کر کے بندو خان پہنچ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ سلام دعا کر کے یشر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے پوچھا اور پھر خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، اس نے بھی خوش اخلاقی سے یشر سے پوچھا، جبکہ یشر کسی بھی قسم کی خوش اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کر سکا۔ جی ٹھیک، مجھے کچھ باتوں کا پتہ کرنا ہے۔ میرے پاس اس وقت سوائے آپ پر اعتماد کرنے اور آپ سے وہ سب پوچھنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں، جس نے میری پچھلے کچھ دنوں سے نیندیں تک اڑا دی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے درمیان جو باتیں ہوں گی وہ کسی اور کو پتہ نہ چلیں، اور نہ کبھی آپ انہیں غلط انداز میں استعمال کر کے میرے اور ایزا کے تعلقات کو خراب کریں گی۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں کسی شک کے سبب یہ سب پوچھ رہا ہوں، میں صرف الجھا ہوا ہوں، اور ایزا شاید کسی سبب مجھے سچ بتانے سے ہچکچا رہی ہے، اسی لیے مجھے کسی اور کے سہارے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ یشر کی تنبیہ بھری باتوں کو ہنا اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ آپ بے فکر ہو کے پوچھیں، یہاں کی کوئی بات کہیں اور نہیں جائے گی، اس نے یشر کو یقین دلایا۔ سب سے پہلے میں کچھ باتیں بتانا پسند کروں گا۔ میری اور ایزا کی شادی میری پسند پر ہوئی کیونکہ ان کے بچوں کو کوئی اور قبول کرنے کو تیار نہ تھا، مگر مجھے وہ ہر حال میں قبول تھیں۔ مجھے نہیں پتا وہ بدنصیب کون تھا جس نے انہیں چھوڑا۔ ان کی میری زندگی میں آنے کے بعد کا ہر لمحہ میں خود پر رشک کرتا ہوں کہ اللہ نے میری قسمت میں اتنی باحیا اور اچھی بیوی لکھی جس نے کبھی میرے رشتوں کو توڑنے کا نہیں سوچا۔ بہرحال
सॉरी यशर, मैं आपकी बात काट रही हूँ। पहले तो मैं आपकी तस्दीक कर दूं कि ये बच्चे इज़ा के नहीं हैं और वो अनमैरिड है। उसकी कोई पहले शादी नहीं हुई, बल्कि आपके साथ उसकी शादी पहली शादी ही है। हिना के इतने वाज़िया अल्फाज ने यशर का दिमाग चकरा कर रख दिया। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि उसने बहुत सी हकीकतें आपसे छुपाई हैं और ये सब उसने इन बच्चों की मोहब्बत में किया है। उसने तो हम सबको भी इन बच्चों के लिए छोड़ दिया था। वो बहुत मोहब्बत करती है इनसे, और आखिर क्यों ना करे। उनके पहले दिन से अब तक उसने उन्हें माँ बन के पाला है। बहन की औलाद तो वैसे ही इतनी प्यारी होती है, और इज़ा तो वफा से शदीद मोहब्बत करती थी, तो उसके जिगर गोशों से क्यों ना मोहब्बत करती। हिना के सच यशर को हौला रहे थे। नेक्स्ट सीन। वफा, क्या पढ़ रही हो? इज़ा, जो कब से वफा को मोबाइल हाथ में लिए मुस्कुराते देख रही थी, एकदम पूछ बैठी। वो बहुत दिनों से नोट कर रही थी कि वफा कुछ खोई खोई रहती है, अक्सर मोबाइल हाथ में लेकर मुस्कुराती है, जिससे इसे कुछ शक पड़ा। मगर फिलहाल वो कोई भी बात जाने बगैर कोई गलत बात अपनी बहन के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। कुछ नहीं, वफा एकदम अपनी मुस्कुराहट सुकेड़ कर नजरें चुराते हुए बोली। वफा उससे सिर्फ 1 साल बड़ी थी। वो यूनिवर्सिटी जाती थी जबकि इज़ा कॉलेज में थी। उसका 3rd ईयर चल रहा था। वफा, मैं हमेशा से तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, इसीलिए मुझे कभी कोई और दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं उम्मीद रखती हूँ कि तुम भी मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो। तो वो बात जो बहुत दिनों से तुम मुझसे छुपा रही हो, शराफत से अभी और इसी वक्त बता दो। इज़ा उसके करीब बेड पर बैठते हुए बोली। वो 2 ही तो बहनें थीं, ना कोई और भाई था ना बहन। शुरू से एक दूसरे के लिए वो दोनों लाजिम व मलजूम थीं। मगर कुछ दिनों से इज़ा को महसूस हो रहा था कि वो जो एक दूसरे से अपना हर दुख सुख करती थीं, जिनका आपस में कुछ छुपा नहीं था, अब उनके बीच फासले आ रहे थे और वफा उससे बहुत कुछ छुपाने लग गई थी। यूनिवर्सिटी से भी वापस आकर वो सारा वक्त फ़ोन के साथ लगी रहती। सबके पूछने पर यही कहती कि क्लास फेलोज के साथ डिस्कशन कर रही है। अब इज़ा की बातों पर वो सोच में पड़ गई। तुम प्लीज़ अम्मा अब्बा को कुछ मत बताना, उसने हिचकिचाते हुए इज़ा से वादा लिया। बेफिक्र रहो। अब की बार इज़ा को खतरे की घंटियां सुनाई दी। इज़ा, मेरा मतलब है कि मैं अपने क्लास फेलो में इंटरेस्टेड हूँ, उसने घबराते हुए बताया। जो शक इज़ा को घेरे हुए था वो सच साबित हुआ था। नाम क्या है? इज़ा ने संजीदगी से उसे देखते पूछा, जिसका चेहरा एक अजनबी के जिक्र पर गुलनार हो रहा था। जुबैर, फैसलाबाद का रहने वाला है। इज़ा, वो बहुत अमीर है, यहाँ हॉस्टल में रहता है। यार, उसने इस सब की पहल की, मुझे तो पता ही नहीं था। वो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे से अब तक मुझसे मोहब्बत करता आया था। मैंने उसे बहुत मना किया, इस सब के लिए बहुत रूड भी हुई, मगर वो फिर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वफा जोश से उसे ऐसी कहानी सुना रही थी जिसे इज़ा सुनना भी नहीं चाहती थी। वफा, क्या तुम्हें नहीं पता, ऐसी मोहब्बतें सिवाय टाइम पास के और कुछ नहीं होती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो। किसी ने 2 मोहब्बत के सच्चे झूठे अल्फाज बोले और तुम उन पर ईमान ले आई। इज़ा ने तासुफ भरे अंदाज में उसे देखा। इज़ा, वो गलत इंसान नहीं है और ना टाइम पास कर रहा है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वफा ने उसकी बात जुटलाते हुए कहा। इतना ही सच्चा है तो उससे कहो सीधे रास्ते से तुम्हारे लिए रिश्ता भेजे। ये कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की मोहब्बतें सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कुछ नहीं होती। तुम बजाय इस हकीकत को कबूल करने की उसकी हौसला अफजाई कर रही हो। इज़ा शदीद सदमे से बोली। प्लीज़ इज़ा, हमारी मोहब्बत के लिए तुम बार बार गलत अल्फाज इस्तेमाल मत करो। अब की बार वफा बुरा मानकर बोली। मुझे अफसोस हो रहा है कि क्या तुम नहीं जानती कि ये नामहरम से की जाने वाली मोहब्बतें दलदल में धकेल देती हैं, जहाँ वाकई कुछ अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता। तुम ज्यादा मेरी अम्मा मत बनो, आ जाएगा वो रिश्ता लेकर। वफा ने उसकी बात काट कर कहा। ठीक है, जितनी जल्दी वो रिश्ता लेकर आए बेहतर है, इज़ा ने भी दो टोक अंदाज में कहा। अगले दिन जब वफा यूनिवर्सिटी गई तो उसके दिमाग में इज़ा की बातें घूम रही थीं। वो गलत तो नहीं कह रही थी। डिपार्टमेंट के ग्राउंड में वो उसे अकेला बैठा नजर आ गया। हेलो, क्या हो रहा है? वो किताबें नीचे रखती उसके पास ज़मीन पर बैठते हुए बोली। बस यार, ये सर के नोट्स कर रहा हूँ, तुम बताओ। उसने कुछ लिखते हुए सर उठाए बगैर जवाब दिया। जुबैर, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है।
وفا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو، زبیر نے اسی مصروف انداز میں کہا۔ تم اسے چھوڑو پہلے۔ اس نے جھنجھلا کر اس کی کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لو بھائی، بند کر دیں۔ اب بتاؤ میری جان، کیوں پریشان ہے؟ اس نے بند کر کے کسی قدر محبت سے کہا۔ وہ رات میں پتہ نہیں کیسے عزا کو سمجھ آ گئی کہ میں کسی میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میں نے اسے سب بتا دیا، اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم سیریس ہو میرے لیے تو میرا رشتہ لے کر اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجو۔ دیکھو زبیر، اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا نا؟ ساری بات بتاتے آخر میں اس نے عزا کا دفاع کیا، مگر زبیر کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ عزا نے غلط کہا ہے، مگر ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ ہاں تو میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ شادی کر لیں، ابھی منگنی بھی تو ہو سکتی ہے۔ کم از کم ہمارے بارے میں کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع تو نہیں ملے گا نا۔ زبیر کو بھی اس کی بات میں کوئی برائی نہیں لگی۔ ٹھیک ہے، اس ویکینڈ پر میں جا کر اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں۔ اس نے حامی بھر لی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ خواہش اس کے گھر میں کیا طوفان لے آئے گی۔ اسے کیا کچھ سننے کو نہیں ملا تھا۔ واپس آ کر اس نے سب کچھ تو وفا کو نہیں بتایا، مگر اتنا ضرور کہا کہ میرے گھر والے ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں۔ تو کیا یہی اینڈ تھا ہماری محبت کا؟ وفا نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں تو تم سے اب بھی محبت کرتا ہوں۔ سنو، اگر میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہوں تو کیا تم تیار ہو جاؤ گی؟ اس نے یکدم کوئی فیصلہ کرتے ہوئے سوچا۔ میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ حوا کی بیٹی تھی نا، کیسے نہ ایک مرد کے بہکاوے میں آتی۔ دیکھو، میں نے سوچا ہے کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ شادی ہو جائے گی تب تو میرے پیرنٹس کچھ نہیں کر سکیں گے نا، اور میرا نہیں خیال کہ اگر میں رشتہ لے کر اکیلا تمہارے گھر آؤں گا تو تمہارے پیرنٹس بھی کبھی مانیں گے۔ زبیر نے اسے مشورہ دیا اور حقیقت سے بھی آگاہ کیا۔ وفا کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ ہاں، وہ بھی کبھی نہیں مانیں گے۔ اس نے زبیر کی بات کی تائید کی۔ دیکھو، ہم بالغ ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں۔ تم آج کی رات اچھی طرح سوچ لو، کیونکہ ہمارے فائنل پیپر ہونے میں صرف 1 ماہ رہ گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب یہ ختم ہو تب تک ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہو چکا ہو۔ ہم آج کل میں ہی کورٹ میرج کر لیں گے۔ ابھی تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم میری محبت میں کس حد تک سچی ہو اور کہاں تک میرا ساتھ دے سکتی ہو۔ میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی سوچا ہے۔ میں اس حد تک جانے کا اس محبت کی وجہ سے سوچ رہا ہوں۔ میں تو تم سے سچی محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب تم سوچ کر بتاؤ کہ تم اس محبت میں کس حد تک جا سکتی ہو۔ رات میں تمہارا جو بھی جواب ہوگا، کل اس فیصلے کی بدولت یا تو ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے یا پھر ہمیشہ کے لیے ایک۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ زبیر نے اپنی باتوں سے ہر طرح سے جکڑ کر اسے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ وہ ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم اللہ کی طے کردہ حدود کو توڑتے ہیں تو ہر حرام کام ہمیں حلال لگتا ہے۔ محبتیں اس طرح یونیورسٹی اور کالجوں میں ڈھونڈنے والی اور ملنے والی نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف ایک تجسس ہوتا ہے جو ہمیں ایک دوسرے کی کھوج کے لیے اکساتا ہے۔ یہ صرف مخالف صنف کی کشش ہوتی ہے جسے ہم محبت کا نام دے کر کبھی ٹائم پاس کرتے ہیں اور کبھی کسی کی پوری زندگی اس ایک کشش کے حصول کے لیے داغدار کر دیتے ہیں۔ محبت صرف وہی ہے جس میں اللہ حلال راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، جہاں کوئی چوٹ دروازے نہیں ہوتے۔ محبت کو ڈنکے کی چوٹ پر حاصل کیا جاتا ہے۔ زبیر اسے چوٹ دروازے دکھا رہا تھا، اور وفا بہت آسانی سے اس کے بہکاوے میں آ گئی تھی، اسی لیے کہ اس نے بھی اللہ کی طے کردہ حدود کو توڑ کر ایک نامحرم کی جانب قدم بڑھائے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ سزا کی حقدار نہ ٹھہرتی؟ گھر آ کر وہ بہت دیر پریشان رہی۔ کبھی ماں باپ کا خیال آتا، مگر زبیر کی باتوں نے اس طرح اس کی سوچوں کو جکڑ لیا تھا کہ وہ غلط راستے کی جانب جانے پر بے خوف ہو چکی تھی۔ اس فیصلے کے نتیجے کی جانب سے اس نے نظریں چرا لی تھیں۔ رات میں عزا نے پھر سے اس کی وہی خاموش کیفیت دیکھی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی، وفا کیا ہوا ہے؟ زبیر نے کی ہے اپنے گھر والوں سے بات؟ عزا کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ابھی کل ہی تو اس نے وفا کو موبائل سے زبیر کی وہ سب تصویریں دکھائی تھیں جو وہ وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا تھا۔ شکل و صورت سے تو وہ اچھا تھا۔ عزا،
اس کے گھر والے فی الحال نہیں مانے، مگر زبیر نے کہا ہے کہ وہ انہیں منا لے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں گے۔ وفا کے نڈر اور بے خوف لہجے کو دیکھ کر ایزا اندر تک کانپ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ وفا تو نہیں تھی، یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وفا، تم پاگل ہو گئی ہو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس نے دہل کر اسے ٹوکنا چاہا۔ اس میں پاگل ہونے کی کیا بات ہے؟ ایزا، تم نہیں سمجھ سکتی کہ یہ محبت کا احساس کیا ہوتا ہے۔ یقین کرو، اپنا آپ بھلا دیتا ہے۔ میں اور زبیر ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وفا نے جذب کے عالم میں کہا۔ مجھے ایسے غلط رشتے کے بارے میں سمجھتا بھی نہیں ہے جس میں انسان کی سوچنے سمجھنے اور نتیجے کا پرواہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہو۔ تم جانتی ہو تم نے کتنے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کس حد تک جا سکتے ہو تم دونوں؟ ہاں، مجھے بھی وہ بتا دو تاکہ آج مجھے اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ ایک شخص کے حصول نے تمہیں اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تمہیں اپنے سگوں کی محبت نظر نہیں آ رہی۔ تم کتنی آسانی سے ہماری عزت کو روند رہی ہو۔ کیا اسی لیے ابا نے تم پر اعتماد کر کے تمہیں یونیورسٹی بھیجا تھا؟ ایزا نے تو آج اس کا دماغ ٹھکانے پر لگانے کی قسم کھا لی تھی۔ تو کیا میں اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں؟ محبت کرنا اور اسے پانا کہاں سے اتنا بڑا جرم ہے؟ ہاں، محبت کوئی جرم نہیں اگر یہ حلال راستوں سے ہو، چور راستوں سے نہیں۔ ایزا نے اسے تلخ حقیقت بتانی چاہی جس کی جانب وہ دیکھنے کو تیار نہیں تھی۔ ہاں، تو ہم نکاح کریں گے نا؟ زبیر نے کہا ہے کہ ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ اس نے اور بھی بے خوفی سے اپنا فیصلہ سنایا۔ ایزا تو کتنے لمحے گنگ سی رہ گئی اپنی ماں جائی کی باتیں سن کر۔ تمہارے خیال میں یہ بہت صحیح طریقہ ہے؟ تمہیں ذرا سا بھی امی ابو کی عزت کا خیال نہیں؟ وفا، ماں باپ کو دکھ دینے والی اولاد کبھی خوش نہیں رہتی۔ یہ سب مت کرو، اسے سمجھاؤ اور کنونس کرو اس بات کے لیے کہ وہ سیدھے طریقے سے تمہیں اپنائے اور ماں باپ کی رضا سے اور ان کی دعاؤں کے ساتھ تمہیں رخصت کرے، ورنہ تم اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ وہ اتنا ہی تم سے محبت کرتا ہے تو تمہیں برائی کی جانب کبھی نہیں اکسائے گا۔ کیا تم نہیں جانتی تمہارے اس فیصلے سے ہم سب کو کتنا سفر کرنا پڑے گا؟ اس نے دکھ سے کہتے وفا کو پھر سے سمجھانا چاہا۔ ایزا، میں کسی قیمت پر اسے چھوڑ نہیں سکتی، میں نے اس سے بہت محبت کی ہے۔ وفا نے اس کی ہر بات انسنی کرتے پھر اپنی وہی بات دہرائی جس نے اسے دل اور دماغ کو جکڑ رکھا تھا۔ اور ہماری محبتیں، کیا وہ کوئی معنی نہیں رکھتی؟ رکھتی ہیں، مگر فی الحال میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اور میں اس ایک آپشن کو بھی نہیں کھونا چاہتی۔ وفا کوئی اور بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ایزا نے اسے سمجھانے کا ارادہ ترک کیا، پھر چپکے سے اس کے موبائل سے زبیر کا نمبر لیا۔ اگلے دن اس نے زبیر سے ملنے کا فیصلہ کیا، ایک امید کے تحت کہ شاید وہ اسے سمجھا سکے۔ اس نے زبیر کو فون کر کے بتایا کہ وہ وفا کی بہن ہے اور اس سے ملنا چاہتی ہے۔ زبیر نے بغیر کسی پس و پیش کے حامی بھر لی۔ اگلے دن وہ ایک پارک میں اس سے ملنے گئی۔ میں کبھی بھی اس طرح آپ سے نہ ملتی، مگر وفا کی کل رات کی پلاننگ نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ سے مل کر آپ کو سمجھاؤں۔ دیکھیں، آپ جتنی بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پلیز اسے غلط راستے کی جانب مت اکسائیں۔ ہم انتظار کر لیں گے، آپ اپنے پیرنٹس کو منا لیں، پھر جب چاہیں رشتہ لے آئیں۔ وفا نے اس کے خوبصورت چہرے پر ایک کے بعد دوسری نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ وہ خود اس وقت کالی چادر لپیٹے ہوئے پارک کے بینچ کے ایک سرے پر بیٹھی تھی اور زبیر دوسرے سرے پر تھا۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایسی کوئی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ خیر، اب آپ نے کر ہی لی ہے تو میں ایک بات آپ پر واضح کر دوں کہ ہم دونوں بالغ ہیں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ وفا نے سوچ سمجھ کر ہی میرا ساتھ نبھانے کی حامی بھری ہے، وہ کوئی بچی تو نہیں کہ جسے لالی پاپ کا جھانسا دے کر میں نے اپنی ہر بات منوا لی ہے۔ زبیر نے جس انداز میں وفا کے بارے میں بات کی، ایزا کا خون کھول اٹھا۔ کیا یہ ہے اس شخص کی محبت جو اتنی بدتمیزی سے اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے؟ ہاں، میں مانتی ہوں کہ وہ بچی نہیں، مگر پھر بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سب سے پیچھے ہٹ جائیں۔ دیکھیں، آپ کو بہت سی اور لڑکیاں مل جائیں گی، مگر وفا کو عزت دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس نے دو چوک بات کی۔ مگر آپ کی بہن تو نہیں نہ ملے گی؟ اس نے جس خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا، ایزا کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے۔ کاش وہ یہ سب باتیں ریکارڈ کر کے وفا کو سنا سکتی۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ آپ کسی کی خالص محبت کو صرف اپنی تسکین کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟
اس نے زبیر کو شرمندہ کرنا چاہا۔ ایکسکیوز می مس، میں کافی باتیں سن چکا ہوں آپ کی، اپنی بہن تو سنبھالی نہیں گئی، مجھے الزام ٹھہرانے آ گئی ہیں۔ ہم وہی کریں گے جو ہمیں صحیح لگتا ہے۔ وہ اس کی جانب غصے سے دیکھتا واپسی کے لیے چلا گیا، جبکہ ایزا ساکت رہ گئی۔ اسے صرف اس کے لہجے سے ہوس کی بھوک محسوس ہوئی۔ وہ صرف وفا کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے عزت نہیں دینا چاہتا تھا، اور پھر ایسے لوگ کہاں زندگی بھر ساتھ نبھاتے ہیں۔ رات میں وفا کے پاس بیٹھی، جو روز کی طرح آج بھی موبائل پر مصروف تھی۔ پہلے تو بات صرف میسیجز تک تھی، اب جب سے اس نے ایزا کو اپنے ارادے بتائے تھے وہ بے باک ہو گئی تھی۔ نہ صرف میسیجز کرتی تھی بلکہ زبیر سے فون پر باتیں بھی کرتی تھی۔ ایسی محبت کا کیا فائدہ جو انسان کو بے شرم بنا دے؟ رشتوں کا تقدس ہی انسان کو بیٹھے۔ ایزا نے ایک مرتبہ پھر وفا کو سمجھانے کی آخری کوشش کرنی چاہی۔ وفا، وہ اچھا انسان نہیں ہے، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتا کہ وہ تمہیں صرف اپنی غرض کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ اسے صرف تمہارے وجود سے مطلب ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے پیرنٹس کے سامنے تمہیں ڈیفینڈ نہیں کرے گا۔ ایزا کی بات پر وفا کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوں۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے جو بھی میرے ساتھ کیا وہ جیسا بھی نکلا تم فکر مت کرو، واپس تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ وہ برا انسان ہے؟ تم نے کیا برائی دیکھ لی صرف ایک تصویر میں سے؟ وفا اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر واپس اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ وہ کیسے اسے بتائے کہ وہ آج ہی اس سے ملی تھی؟ ایزا نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ کاش لڑکیاں گھروں سے نکلتے وقت یہ سوچ لیں کہ کسی کے ساتھ کچھ لمحے گزارنے کی خواہش انہیں اور ان کے پورے خاندان کو کس اذیت سے دوچار کرتی ہے۔ وفا کو اس لمحے تو احساس نہ ہوا، اور تب یہ احساس بالکل ہی مر گیا جب اس نے اگلے دن زبیر کے ساتھ یونیورسٹی سے جا کر کورٹ میرج کر لی۔ نہ صرف یہ بلکہ زبیر کے ایک دوست کے توسط سے کسی گیسٹ ہاؤس میں کچھ گھنٹوں کے لیے کمرہ بھی بک کروا لیا، اور پھر یہ سلسلہ بہت دن چلتا رہا، مگر آخر کبھی تو حقیقت کھلنی تھی۔ نیکسٹ سین، انہیں آج کل یونیورسٹی کی طرف سے آف تھا کیونکہ فائنل شروع ہونے والے تھے۔ زبیر یہ کہہ کر فیصلہ باد چلا گیا کہ پیپرز میں بھی لگ کر پھر 10-15 دن گزر جائیں گے، لہٰذا وہ اپنے گھر والوں سے ملنے جا رہا ہے۔ پیپر سے ایک دن پہلے بھی زبیر کا کچھ پتہ نہیں تھا، اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ وفا بے حد پریشان تھی، کچھ پیپر کی ٹینشن۔ وہ دوپہر کو کمرے میں بیٹھی تیاری کر رہی تھی کہ ایک دم بی پی شدید لو ہو گیا، بیٹھے بیٹھے وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ تو اتفاق سے ایزا کمرے میں کسی کام سے آئی، وفا کو بیڈ پر اوندھے پڑے دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ اس کی نبض ٹٹولی جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ امی دیکھیں وفا کو کیا ہوا ہے۔ آنسو بے اختیار اس کے گالوں پر پھسلے۔ عطیہ بیگم پریشانی سے اندر آئیں، اسے یوں بے ہوش دیکھ کر دل تھام گئی۔ ٹھہرو، میں سامنے والی فرح کو بلاتی ہوں، وہ ڈاکٹر ہے نا؟ انہوں نے تیزی سے سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے کہا اور دروازے کی جانب دوڑ پڑی۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر کے ہمراہ آئیں تو اس نے چیک کیا، تو کچھ دیر وہ وفا کا بی پی چیک کر کے ہاتھ روکے وہیں بیٹھی رہی۔ آپ نے بیٹی کی شادی کر دی ہے کیا؟ ڈاکٹر نے اچنبھے سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ابھی تو یہ پڑھ رہی ہے، انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، مگر اس وقت اس کی دھڑکن کے ساتھ ایک ننھی جان کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی ہے۔ آپ اس کا کمپلیٹ چیک اپ کروائیں، یہ پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عطیہ بیگم اور ایزا کو محسوس ہوا کہ کمرے کی چھت ان پر گر گئی ہو۔ عطیہ بیگم لڑکھڑائیں، اگر ایزا ان کے پاس نہ کھڑی ہوتی تو وہ یقیناً گر جاتی۔ اس نے جلدی سے ماں کو تھاما، وہ تو خود سکتے کی کیفیت میں تھی۔ ڈاکٹر ایک انجیکشن لگا کر ان سے نظریں چراتی واپس چلی گئی۔ ایزا، تم جانتی ہو کچھ؟ اپنی بے یقین نظریں وفا کے چہرے پر گاڑے انہوں نے ایزا سے سوال کیا۔ امی، وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، میں نے بہت سمجھایا مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس حد تک چلی جائے گی، ایزا نے روتے ہوئے انہیں بتایا۔ وہ خاموش رہیں۔ یہ تو اب وفا ہوش سے اٹھنے کے بعد ہی بتا سکتی تھی کہ یہ کسی گناہ کا صلہ تھا یا اس سچائی کو نکاح کے بندھن میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ وفا کو جب ہوش آیا اور ماں نے جس طرح کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے استفسار کیا، وفا کو تب اندازہ ہوا کہ وہ رشتہ اب صرف زبیر اور اس کا نہیں رہا بلکہ اس میں کوئی اور بھی حصے دار آ گیا ہے۔ ہم نے کچھ دن پہلے کورٹ میرج کی تھی،
اس کے ماں باپ نہیں مان رہے تھے اور اگر وہ اکیلا رشتہ لے کر آتا تو آپ لوگوں نے نہیں ماننا تھا، تو بتائیں ہم کیا کرتے؟ اس نے بے خوفی سے ماں کو دیکھتے ایسے بتایا جیسے یونیورسٹی میں ہونے والا کوئی عام سا قصہ سنا رہی ہو۔ کوئی شرمندگی اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ تو ڈوب مرتے۔ تمہارے خیال میں اس رشتے کو نکاح کا نام دے کر تم دنیا کی نظروں میں معتبر ہو گئی ہو؟ چھپ کر نکاح کرنے والی اتنی ہی ذلت اور رسوائی سے گزرتے ہیں جتنی چھپ کر اپنی ہوس پوری کرنے والے گزرتے ہیں۔ معاشرے میں رہنے کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اگر انہیں پورا نہ کیا جائے تو گناہ گناہ ہی رہتا ہے۔ اگر اس کے پیچھے کوئی خاص مجبوری یا کسی کی جان بچانے کی مصلحت نہ ہو۔ عطیہ بیگم نے اسے آئینہ دکھایا۔ اور جس کے سر پر چڑھ کر تم نے یہ سب کیا ہے، بلاؤ اسے اور بتاؤ کہ تم کس عذاب سے گزر رہی ہو۔ وہ مدد کرے تمہاری آ کر، اپنے ماں باپ کو لائے اور تمہیں کل کا لے جاتا، بے شک آج لے جائے۔ اگر وہ آ گیا تو ان کے الفاظ نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا، وہ بھی جس سے وہ اب تک نظریں چرائے بیٹھی تھی۔ اس نے پھر سے زبیر کو کالز پر کالز کی، مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ وفا نے اب کی بار اپنی ایک کلاس فیلو سے زبیر کے دوست کا نمبر لیا۔ اب زبیر سے بات کرنا اس کے لیے لازمی ہو گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے نمبر ملایا، چوتھی بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، میں وفا بول رہی ہوں۔ بھائی، آپ کو زبیر کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ میں اس کو فون کر رہی ہوں مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا، سب خیریت تو ہے نا؟ وفا نے چھوٹتے ہی زبیر کے بارے میں پوچھا۔ اس کا یہ دوست عزا اور زبیر کے تعلق کے متعلق جانتا تھا۔ وہ اصل میں زبیر کی تو کل شادی ہو گئی ہے، وہ گھر اسی لیے گیا تھا۔ وفا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں پھنس رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، بے شک وہ میرا دوست تھا مگر وہ اچھے کیریکٹر کا بندہ نہیں تھا۔ اس نے یہ سب بھی صرف وقت گزاری کے لیے کیا تھا اور جانے سے پہلے وہ ڈیورس پیپرز مجھے دے گیا تھا۔ آپ چونکہ نکاح پر بضد تھی لہٰذا اس نے آپ کے ساتھ کورٹ میرج کی، نہیں تو وہ شاید اسی طرح آپ کو حاصل کرنے کے چکر میں تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کو ڈیورس پیپرز دیتا، اسی لیے وہ میرے پاس ہی ہیں۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بھی آپ کو یہ سب نہیں بتا سکا۔ وفا کے ہاتھ سے موبائل بیڈ پر گر چکا، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عزا کے الفاظ اس کے دماغ بھی گونج رہے تھے۔ وفا وہ اچھا انسان نہیں، صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ کیا حوا کی بیٹی اتنی ہی ارزاں ہے کہ کوئی بھی اس کی عزت کی محبت کے نام پر دھجیاں بکھیر کر چلا جاتا ہے؟ نہیں، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مرد کو خود سے کھیلنے کا موقع دیتی ہے۔ وہ کیوں اپنی نسوانیت کو ان سڑک چھاپ آواروں کے ہاتھ دیتی ہے کہ وہ جیسے چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں؟ جب لڑکی خود موقع دیتی ہے تب ہی اگلا شیر ہوتا ہے۔ اس نے کیوں زبیر کا پہلی بار اظہار کرنے پر منہ نہیں توڑا؟ اگر وہ اتنی ہمت پہلی بار میں کر لیتی تو آج رسوائیوں کی اس دلدل میں نہ گر پڑتی۔ رات تک عزا نے اس سے سب اگلوا لیا۔ وفا اس قدر دل برداشتہ تھی کہ وہ خودکشی کا سوچے بیٹھی تھی۔ عزا اس کی حالت سے واقف تھی لہٰذا وہ سارا وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ سب رشتہ داروں کو آہستہ آہستہ معلوم ہو گیا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ۔ وفا نے ان باتوں کا بے حد اثر لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈیلیوری کے وقت 2 خوبصورت بچوں کو جنم دے کر وہ خود موت کی نیند جا سوئی۔ عزا تو تڑپ گئی اپنی بہن کے لیے۔ جیسے ہی کچھ دن گزرنے کے بعد وہ سنبھلی، اس نے ان دونوں بچوں کو اپنی محبت کی آغوش میں چھپا لیا۔ وہ ان کی ماں بن کر دنیا کے سامنے ان کے لیے ڈٹ گئی۔ جس رشتے دار نے کچھ کہا، عزا نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ ہینا کے خاموش ہونے پر یشر جیسے ہوش میں آیا۔ اسے لگا اس کی محبت عزا کے لیے اور بھی بڑھ گئی ہے۔ کیا لڑکی تھی وہ؟ کس طرح ان بچوں کے لیے اپنی عمر تیاگ دینے پر راضی تھی۔ بہن بھائیوں کی محبتیں مثالی ہوتی ہیں مگر یہ تو الگ ہی محبت تھی۔ اور زبیر، اس کا دل کیا وہ آج اور ابھی جا کر اس جیسے گھٹیا انسان کا گریبان پکڑ کر پوچھے، میری بہن کا جس محبت پر حق تھا اسے کہاں کہاں بانٹ آئے ہو؟ شاید اللہ نے اسی لیے اس کے کیے کی سزا اسے اب بے اولادگی کی صورت میں دی تھی، مگر اس سب میں اس کی بہن کا کیا قصور تھا؟ بہت شکریہ آپ کا،
यशर ने अपनी सोचों से निकलकर हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पर लाते उसका शुक्रिया अदा किया, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसी लम्हे होटल का दरवाज़ा खोलकर बच्चों के साथ अंदर आती इज़ा की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। जिसका डर था वही हुआ। यशर यकीनन इज़ा के माजी के मुताल्लिक कुछ जानने हिना से मिला है। इज़ा के अंदर गुस्से की लहर दौड़ी। वो उल्टे कदमों बच्चों को लिए वहां से वापस चली गई। हादी और साद का यूनिफॉर्म वो लेने निकली थी कि बच्चों ने वापसी पर फूक फूक का शोर मचा दिया। वो इन्हें लिए बंदूक खान आ गई, मगर आगे जो मंजर देखने को मिला वो उसे तैश दिलाने के लिए काफी था। यशर रात में जब घर आया तो बच्चे लाउंज में बैठे ब्लॉक्स बनाने में मसरूफ थे, जबकि इज़ा किचन में थी। क्या हो रहा है मेरे शहजादों? यशर ने उनके पास आकर हादी और साद दोनों को प्यार करते हुए कहा। इज़ा तीर की तरह उनके पास आई और यशर की गोद से हादी को झपट कर उतारते अंदर की जानिब भेजने लगी। आप दोनों अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ। उसने दोनों को अंदर की जानिब करना चाहा, मगर वो भी अपने नाम के एक ही थे। अभी बाबा को अपने कलर्स दिखाने हैं। साद ने यशर की जानिब बढ़ते हुए कहा, जो इज़ा की हादी को खींचने वाली हरकत पर अब तक शिश्तर था। नहीं है ये तुम्हारे पापा। इज़ा के अल्फाज यशर का दिमाग खौला गए। शट अप इज़ा, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए बच्चों के दिमाग को आलूदा मत करें। यशर पहली मर्तबा इज़ा से गुस्से में ऊंची आवाज में बोला था। हाँ तो क्या गलत है? इज़ा संभल कर चिल्लाते हुए बोली। हादी और साद इज़ा का ये रूप देखकर डर कर यशर की टांगों से लिपट गए। बच्चे तो वो आपके भी नहीं। यशर की बात ने उसका दिमाग बिल्कुल ही घुमा दिया। मेरे, सिर्फ मेरे बच्चे हैं ये, और आप जिससे पट्टियां पढ़कर आए हैं मैं सब जान गई हूँ। लोगों की बकवास की मैंने कभी परवाह नहीं की, ना अब करती हूँ। दे ऑल गो टू हेल। यशर को गुस्से से घूरती दोनों बच्चों को खींचती वो कमरे में चली गई। नेक्स्ट सीन। यशर जिस वक्त कमरे में आया, इज़ा बच्चों को सुलाकर नमाज पढ़ने में मसरूफ थी। यशर बेड के कोने पर टिक कर उसके फारिग होने का इंतजार करने लगा। वो उसे पूछना चाहता था कि उसने यशर पर एतमाद क्यों नहीं किया, किस सोच पर वो ये रिश्ता निभा रही है, उसने ये सब उससे क्यों छुपाया। क्या वो इस काबिल भी नहीं कि वो इसके दुखों को बांट सके? कम तो वो नहीं कर सकता, मगर बांट तो सकता है। क्या वो उसके घर को बस एक सराय समझे हुए है जहां वो रुक कर कुछ देर कयाम कर लेगी? क्या उस घर के मालिक से वो कोई रिश्ता बनाना चाहती भी थी या नहीं? ये सब पूछना अब उसके लिए बहुत जरूरी हो चुका था। जैसे ही वो नमाज खत्म करके जानमाज समेट कर मुड़ी, उसने अपने पीछे यशर को बेड पर सर झुकाए बैठे देखा। एक पल के लिए वो ठिठकी, फिर आगे बढ़कर जानमाज सामने बुक रेक के नीचे रख दी। यशर ने जरा सा सर उठाकर उसकी जानिब देखा। मुझे आपसे बात करनी है। यशर के कहने पर एक निगाह उसे देखा जो इज़ा की ही जानिब देख रहा था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सब कुछ तो उस मैडम से जान चुके हैं आप। मेरी बहन की बदनामी की खूब दास्तान सुनाई होगी उसने आपको, मगर इस सब में आपके वो बहनोई भी बराबर के शरीक हैं। इज़ा ने तल्खी से कहा। इज़ा, किसी के बारे में बुरा गुमान नहीं करते, बहुत बड़ा गुनाह है इसका। हिना ने सिर्फ मुझे चंद हकीकतें बताई हैं। आपने तो इस काबिल भी नहीं समझा कि कुछ भी मुझसे कभी डिस्कस करती। यशर के शिकवे पर उसने बेयकीन नजरों से यशर को देखा। क्या सिर्फ जो पैदा करती है वो माँ होती है? क्या पालने वाली का कोई रुतबा नहीं? मैं, जिसने रातें जागी हैं इन बच्चों के साथ, अपनी नींद, अपना आराम, अपनी तकलीफ कुछ नहीं देखी। उनकी एक आवाज पर उनकी जानिब दौड़ी हूँ। अपने मुंह से लुकमे निकाल कर इन्हें खिलाए हैं। मैं कैसे कह दूं कि ये मेरे बच्चे नहीं? मैं कैसे? इज़ा के आंसुओं ने उसे इससे आगे कुछ बोलने ना दिया। मैंने कब कहा है कि आप ऐसा ना कहें, मगर कम से कम जो तकलीफ का बार आप उठाए फिर रही हैं वो तो मुझसे डिस्कस कर लेती। जुबैर भाई ने क्या किया आपकी बहन के साथ, आप वहां से वापस आकर वो तो बता सकती थी मुझे। इज़ा, मैं कौन हूं आपकी जिंदगी में? मेरे रिश्ते का तो तायुन कर लें। आपने मुझसे बच्चों के लिए सच छुपाया, इट्स ओके। वो सब सुनने के बाद यकीन करें मेरी मोहब्बत में इजाफा हुआ है। मोहब्बत का कोई रूप इस मोहब्बत के आगे कुछ नहीं जो आपने इन बच्चों के साथ की है।
میں نے تو انہیں آپ کے اپنے بچوں کے روپ میں بھی قبول کر لیا تھا، تو آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ سچ سننے کے بعد میری ان کے لیے محبت میں کوئی کمی آ جاتی؟ جب آپ سے کسی صلے کے بغیر محبت کیے جا رہا ہوں تو یہ بچے تو مجھے ہر لمحے محبت کا جواب کہیں زیادہ محبت سے دیتے ہیں. میں ان کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر آپ نے تو مجھے کس قابل سمجھا ہی نہیں. ہنسی آ رہی ہے مجھے خود پر، اس تعلق پر جو آپ کے اور میرے درمیان ہے. شاید لوگ اجنبیوں پر بھی بھروسہ کر لیتے ہیں، آپ نے تو اتنے اہم رشتے کو بھی سوالیہ نشان بنا دیا ہے. یشر نے بے بسی سے ہنستے ہوئے اس کے مقابل کھڑے ہوتے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے اب کسی پر اعتبار نہیں. میں نے مرد اور عورت کی محبت کی اتنی بری تصویر دیکھی ہے کہ مجھے کسی پر اب اعتبار نہیں آتا. مجھے لفظ محبت سے چڑ ہو گئی ہے. میں چاہتے ہوئے بھی آپ کی محبت کو محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی. میں خود کو اس رشتے میں باندھنا ہی نہیں چاہتی تھی جو انسان کو ساری عمر کی کسک دے جائے. ایزا نے نظریں جھکائے آج اپنے دل کے رازوں سے پردہ ہٹاتے یشر کو پہلی مرتبہ اپنے احساسات کا چہرہ دکھایا تھا. ایزا، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، جیسے سب لڑکیاں محبت کے نام پر دھوکہ نہیں کھاتی. یشر نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرے ہوئے اسے جذب سے دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، میرا کسی پر اعتبار کرنے کو دل مانتا ہی نہیں. آپ کی جانب میں کیوں ہر بار ایک آس اور امید لے کر آنسو بہانے آ جاتی ہوں میں خود نہیں جانتی. میں آپ سے محبت نہیں کرتی، میں کر ہی نہیں سکتی. مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں. سن رہے ہیں نا آپ؟ مجھے آپ بالکل بھی پسند نہیں. پھوٹ پھوٹ کر روتے وہ محبت کا انکار کرتے وہ سب کہہ گئی جسے وہ یشر سے اور خود سے بھی چھپا رہی تھی، ہمیشہ چھپا کر ہی رکھنا چاہتی تھی. کب یشر نے اس کے دل کی سرزمین پر اپنی محبتوں کے پھول لگائے تھے وہ نہیں جانتی تھی، مگر ہر تکلیف میں اس کا سہارا ڈھونڈنا محبت نہیں تو اور کیا تھا؟ یہ محبت کی سب سے خالص شکل تھی جو جسم سے بالاتر صرف روح کی پیاسی تھی. ہاں، میں نے سن لیا ہے، آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے. آپ کو واقعی مجھ سے محبت نہیں ہے. یشر نے اس کی اداؤں پر مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کرتے روتی ہوئی ایزا کو خود میں سمیٹ لیا اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کا کندھا اور اس کا دل بھگونے لگی. کیا اقرار تھا، آنسوؤں میں بھیگا ہوا. یشر تو نہال ہی ہو گیا. نیکسٹ سین. اگلے دن وہ یشر سے نگاہیں چرا رہی تھی. اپنے انکار میں چھپی جس محبت کا وہ اقرار کر گئی تھی اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یشر کا سامنا کیسے کرے، جبکہ یشر روزانہ کی طرح نارمل ہی بیہیو کر رہا تھا. ایزا کو بھی اس کے رویے سے کچھ تقویت ملی. بچوں کو تیار کر کے یشر کے ساتھ بھیجنے کے بعد وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی. رات کے بعد یہ ہوا کہ ان کے درمیان جو ایک اجنبیت اور سرد مہری کی دیوار پھر سے بن گئی تھی وہ ختم ہو چکی تھی. ایزا کا دل تھوڑا پرسکون تھا کہ اس سکون میں پھر سے وہی شخص بے سکونی پیدا کرنے چلا آیا. فون کی بیل بجی. ایزا پاس ہی میگزین سمیٹ رہی تھی. مصروف سے انداز میں اس نے فون اٹھایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایزا سے بات ہو سکتی ہے؟ کسی مرد کی آواز اور پھر اسی سے بات کرنے کی خواہش نے ایزا کو کافی حیران کیا تھا. جی میں بول رہی ہوں، آپ کون؟ آواز سنی ہوئی نہیں تھی لہٰذا وہ پہچان نہیں سکی، جبکہ دوسری جانب سنتے ہی خاموشی چھا گئی. ایزا کو ایسا لگا فون بند کر دیا ہے. ہیلو، کون ہے اور مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ اب کی بار وہ پریشان ہوئی جبکہ دوسری جانب ہنوز خاموشی تھی. اس سے پہلے کہ وہ چڑ کر فون رکھتی کہ دوسری جانب موجود بندے کا نام سن کے وہ سن ہی رہ گئی. میں زبیر بات کر رہا ہوں. اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا. اوہ، تو آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں اور کیا سوچ کر آپ نے مجھ سے بات کرنے کا ارادہ کیا ہے ہی کیا آپ کے پاس کہنے کے لیے؟ ایزا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فون میں سے نکل کر اس شخص کا گریبان پکڑ لے. 7 سال کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوتا کہ اسے اپنی بہن کی وہ تکلیف بھول جاتی جو اس شخص کی بدولت اس نے اٹھائی تھی. ایزا، میرا نام بھی اپنی گندی اور غلیظ زبان پر مت لانا. ایزا کا نام بلانے پر اس نے زبیر کو ٹوک کر تنبیہ کی. دیکھو میں بہت مجبور تھا. زبیر نے اپنی صفائی دینے کا آغاز کیا. آپ سے میں نے پوچھا کہ 7 سال پہلے کیا ہوا،
کون سی ایسی قیامت ٹوٹی کہ آپ نے کسی کے خوابوں کو، کسی کی سچی محبت کو اپنے پیروں تلے روندا، اس حد تک اس کا نقصان کیا کہ وہ اپنا ذہنی سکون تک کھو بیٹھی اور بالآخر منو مٹی تلے چلی گئی۔ ایزا کے آنسو ایک تواتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ وہ تکلیف تو وہی تھی، اسی طرح تازہ جیسے ابھی ابھی وفا اسے چھوڑ کر گئی ہو۔ میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی، اور یہ غلطی آج سیب بن کر مجھے چمٹ گئی ہے۔ میں نے اسے استعمال کیا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ میں نے اسے صرف اپنی تسکین پوری کرنے کے لیے اپنایا، اور جب میرا دل بھر گیا اور میرے گھر والوں نے میری اور اپنی پسند کردہ لڑکی سے میری شادی کر دی تو میں نے وفا کو چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ اپنا تعلق بہت عرصہ بنانا ہی نہیں تھا۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس سب کی سزا مجھے اللہ دے دے گا۔ جب اپنی طاقت کا نشہ دل و دماغ میں ہو تو انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ انسان ہی ہے، خدا نہیں۔ میں اسی ظام میں تھا کہ میں کبھی اللہ کی پکڑ میں نہیں آ سکتا، مگر میں آ گیا۔ میں آپ کی کسی بکواس میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی جس کسی نشے میں گم ہو کر کیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، نہ مجھے جاننے کا شوق ہے۔ آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ جتنا برا ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ آپ نے صرف ایک وفا کو برباد نہیں کیا، بلکہ آپ نے میری زندگی، میرا محبت پر سے اعتماد اور کسی بہت خالص شخص کو نہ سمجھنے جیسے بہت سے گناہ کیے ہیں۔ آپ کی اس ہوس نے مجھے محبت کی جانب کبھی بڑھنے ہی نہیں دیا۔ وہ دانت پیستے اس کا ایک ایک قصور گنوا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، زبیر کی آواز میں نمی گھلی۔ معاف کر دوں؟ میں معاف کر دوں؟ جس کے آپ سب سے بڑے قصوروار تھے وہ تو رہی نہیں۔ میری معافی کوئی معنی نہیں رکھتی، اور نہ میرا آپ کو معاف کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو اتنی عبرتناک سزا ملنی چاہیے کہ کوئی کبھی کسی معصوم کے احساسات کے ساتھ کھیلنے کا کبھی نہ سوچے۔ ایزا کی آواز میں تلخیاں بھری ہوئی تھیں۔ ہاں، میں اسی قابل ہوں کہ میں اس آگ میں ساری زندگی جلتا رہوں۔ وہ افسردگی سے بولا۔ کیا جو آپ کے پاس بچے ہیں وہ میرے اور وفا کے؟ خبردار، میرے بچوں کا سوچنا بھی نہیں۔ اگر ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں آنکھیں نوچ لوں گی۔ تم جیسے شخص کی یہی سزا ہے کہ تم ساری زندگی ان کے لیے ترسو۔ وہ میرے اور صرف میرے بچے ہیں، کسی کا ان پر کوئی حق نہیں، سمجھے آپ؟ میرے گھر آنے اور ان سے ملنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں اپنے بچوں کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہوں۔ ایزا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے زور سے فون رکھا اور شدت سے رو پڑی۔ اگلے کچھ دنوں تک وہ اسی خوف میں مبتلا رہی کہ اگر زبیر اس کے گھر آ گیا تو۔ شام میں وہ بیٹھے چائے پی رہے تھے جب بچے باہر لان میں کھیل رہے تھے کہ ایزا کے موبائل پر فیحہ کا فون آیا۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں؟ ایزا نے محبت بھرے انداز میں بات کی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ بچے کیسے ہیں؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح بچوں کا سب سے پہلے پوچھا۔ وہ بچوں سے بہت محبت کرتی تھیں، جب بھی آتی بچوں کو بے تحاشا پیار کرتی، ان کے ساتھ وقت گزارتی۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، ایزا نے بچوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، پھر ایک نظر چائے پیتے نیوز چینل دیکھتے یشر پر ڈالی۔ ایزا، کیا مجھے تمہارے گھر آنے کی اجازت ہے؟ فیحہ کی بات سن کر ایزا کچھ لمحے ساکت رہ گئی۔ اپی، یہ آپ کا گھر ہے، آپ جب مرضی یہاں آنا چاہیں ضرور آئیں، میں اعتراض کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ کیا آپ لاہور آئی ہوئی ہیں؟ اس نے فیحہ کا اعتماد بڑھایا۔ ہاں، مجھے لگا شاید زبیر سے تعلق ہونے کی وجہ سے تم۔ فیحہ کچھ کہتے ہچکچائی۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ آپ یشر کی بہن ہیں، اور اس سے آگے میں اور کسی تعلق کو نہیں جانتی۔ یشر کے حوالے سے آپ مجھے بہت عزیز ہیں۔ اس کی بات سنتے یشر، جو بظاہر تو ٹی وی دیکھ رہا تھا لیکن ایزا کی جانب ہی سارا دھیان تھا، وہ اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ کیا واقعی ایزا نے اسے کوئی خاص مقام دے دیا تھا؟ گو کہ اس دن کے بعد وہ اس سے صحیح سے بات کرنے لگ گئی تھی، اس کا پہلے سے زیادہ خیال بھی کرنے لگ گئی تھی، مگر اس نے اس رشتے کو ابھی بھی لٹکا کر رکھا ہوا تھا۔ آپ کہاں ہیں؟ میں یشر سے کہتی ہوں وہ آپ کو لے آتے ہیں۔ نہیں، میں آ جاؤں گی، بس تم سے اجازت چاہیے تھی۔ پلیز آپا، یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ وہ فیحہ کی باتوں سے جان گئی تھی کہ اسے بھی ساری سچائیوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ خدا حافظ کہہ کر اس نے اپنی ناراض نظروں کا رخ یشر کی جانب کیا۔ آپا آئی ہوئی ہیں اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔
اس نے یشر سے شکوہ کیا جس کا رخ سامنے بیٹھی ایزا کی جانب ہوا۔ آپ جس ذہنی اذیت سے گزر رہی ہیں مجھے یہی مناسب لگا کہ آپا کو فی الحال یہاں آنے سے روک دوں۔ میں ایسی گئی گزری ہوں کہ ایک بے قصور سے بدلہ لوں ایسی لگتی ہوں آپ کو؟ اس نے شکایتی نظروں سے یشر کو دیکھ کر منہ پھلایا۔ وہ ایزا کی بات پر مسکرایا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آتے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے جذب سے اس کی نظروں میں دیکھا۔ میرے معاملے میں تو آپ اسی قدر ظالم ہیں۔ میرا بھی کیا قصور ہے، فقط یہ کہ آپ سے محبت کا جرم کیا ہے۔ میں بے قصور بندہ تو آپ کو نظر نہیں آتا؟ پوری دنیا کے لیے نیک دل ہیں، میرے لیے اتنی سخت کیوں ہیں؟ یشر نے مان بھرے انداز میں ایزا کا دھیان اس کے رویے کی جانب کیا۔ ہاں نا، آپ کا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ آپ نے ایک جذبوں سے عاری لڑکی سے محبت کی اور اس قدر بے لوث کی کہ اسے بھی اس جرم میں شریک کر لیا۔ اسی لیے آپ کی سزا ہے کہ آپ مجھ سے دور رہ کر بات کیا کریں، بہانوں سے میرے پاس مت آیا کریں۔ ایزا کے اقرار اور پیار بھری دھمکیوں کو سن کر یشر اپنا بے اختیار کہا روک نہیں سکا۔ جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کے اتنی لیٹ اقرار کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ آپ ہر لمحہ میرے قریب اور میرے دل کے پاس رہیں۔ یشر نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے اس کے چہرے پر آنے والی بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے اس کے چہرے پر پیار سے اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ایزا سے تو یشر کی اتنی قربت کو سہنا مشکل ہو گیا اور اس پر اس کی آنچ دیتی نظروں نے ایزا کا اعتماد ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے کب اقرار کیا ہے؟ اس نے یشر کو گھورنے کی ناکام کوشش کی مگر ایک سیکنڈ سے زیادہ اس کی جذبے لٹاتی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ انکار بھی نہیں کیا؟ یشر نے مسکراتے ہوئے اس کی پلکوں پر پھونک ماری۔ اف، اتنی ٹھنڈ ہے، اس پر پھونکے مار رہے ہیں؟ اس نے یشر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ پیدا کیا۔ یشر نے اس کی کوشش پر مسکراتے اس کے گرد لپیٹے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ ایزا فوراً اٹھ کر نماز پڑھنے چل دی۔ نماز پڑھ کر وہ فارغ ہوئی تو لاؤنج سے آتی فیحا کی آواز سنائی دی۔ وہ دوپٹہ کھولتی جسے اس نے نماز کے سٹائل میں لپیٹا ہوا تھا شانوں پر درست کیا اور کمرے سے باہر آئی۔ السلام علیکم آپا، محبت سے مسکراتے ان کی جانب بڑھی جو صوفے پر بیٹھی یشر سے باتیں کر رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ انہوں نے بھی اپنی جگہ سے اٹھتے آگے بڑھ کر اسے پیار سے گلے لگایا۔ الحمدللہ، اس نے محبت سے جواب دیتے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود کچن میں جا کر چائے کا پانی رکھا۔ آپ کب سے آئی ہیں لاہور؟ اس نے کچن سے باہر آتے پوچھا۔ کل آئی تھی، انہوں نے یشر کو ایک نظر دیکھتے جواب دیا۔ تو رات کہاں رہی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس وقت وہ یشر کے صوفے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ پی سی میں رہی تھی۔ آنے سے پہلے یشر کو فون کیا تو اس نے کہا کہ ابھی آپ گھر نہ آئیں۔ پتہ نہیں ایزا کیسے ریاکٹ کرے، وہ بہت ٹینس ہے۔ ایزا نے افسوس سے یشر کے سر کی جانب دیکھا۔ آپ مجھے پہلے بتا دیتی نا، یہ تو بس ایسے ہی ہیں۔ فضول کا اضافہ بھی کر لینا تھا۔ یشر نے مڑ کر کن اکھیوں سے اس کو دیکھتے مسکراتے لہجے میں کہا۔ اب اس میں بیویوں والی جھلک نظر آنے لگ گئی تھی۔ اچھا، اب لڑنا مت میری وجہ سے، کچھ نہیں ہوتا، تم چائے بنا کر آؤ، میں نے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ فیحا نے دونوں کے تیور دیکھ کر معاملہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ وہ کچن کی جانب مڑی اور فیحا اٹھ کر بچوں کے پاس چلی گئی۔ یشر بھی کچھ دیر بعد اٹھ کر کچن میں اس کے پیچھے آیا، جو اب کباب تلنے میں مصروف تھی۔ کوئی ہیلپ چاہیے میری؟ یشر جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کی غرض سے بولا۔ بہت شکریہ آپ کا، پہلے ہی بہت مہربانیاں کر رہے ہیں آپ، اس نے غصے سے رخ موڑ کر جواب دیا۔ دیکھ لیں، آپ کی طرح نہیں ہوں بے رحم، یشر نے اس کے وجود کے گرد اپنے بازو باندھتے ہوئے کہا۔ ایزا کے اقرار نے یشر کو اتنا حوصلہ تو دیا تھا کہ اب وہ اس کے قریب آ سکتا تھا۔ خبردار، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، اب دنیا میں بدنام کر رہے ہیں، مجھے ظالم مشہور کر دیا ہے، اس نے غصیلے لہجے میں اس کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ تو آپ ہیں، سب سے زیادہ آپ کے ظلم کا نشانہ ہی میں بنا ہوں، یشر کی گمبھیر آواز نے ایزا کی دھڑکنیں بڑھائیں۔ تو پھر کیوں آتے ہیں میرے پاس؟ ایزا نے نروٹھے پن سے کہا۔ کیا کروں؟
آپ کی ہر ادا پر پیار جو آتا ہے، یقیناً عشق میں اندھا اسی کو کہتے ہیں۔ اس کے بالوں پر محبت سے اپنے لب رکھتا وہ بولا۔ ایزا نے پاس پڑا بیلن اپنے گرد لپیٹے اس کے بازو پہ مارا۔ اف، ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ تشدد پسند حسینہ بھی ہیں۔ یشر نے فوراً اپنے ہاتھ ہٹائے، بازو سہلاتے اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ لوگ محبت میں اپنی محبوبہ کے لیے پھول اور خوشبو جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ایک آپ ہیں جو کبھی ظالم اور کبھی تشدد پسند کہہ رہے ہیں مجھے۔ ایزا نے ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کروں، بزنس مین ہوں، شاعر نہیں ہوں، یشر نے پانی پیتے ہوئے کہا۔ تو محبت بھی نہیں کرنی تھی، لوگ تو محبت میں شاعر بن جاتے ہیں، اس نے افسوس کیا۔ ہاں تو میں عملی شاعر ہوں، باتوں کا شاعر نہیں، مجھے موقع دیں پھر دیکھیں کیسے کیسے دیوان رقم کرتا ہوں۔ یشر کی بات کا مفہوم سمجھتے ایزا کے چہرے پر لالی بکھری۔ آپ میرے خاص شریف شوہر تھے، اس یشر کو شرمندہ کرنا چاہا۔ شوہر سب شریف ہوتے ہیں، جبکہ آپ مجھے محبوب کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہیں، اور وہ شریف ہرگز نہیں ہوتے۔ یشر نے جیسے اسے زج کیا۔ آپ شوہر ہی ٹھیک ہیں۔ یشر اس کے گھبرانے پر اور خود سے کترانے پر محسوس ہوا۔ کام کریں نکمی خاتون، ہر وقت باتیں کرتی رہتی ہیں۔ یشر کی شرارتی مسکراہٹ اور اس الزام پر اس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ خود مجھے باتوں میں لگایا ہوا ہے۔ اس نے خطرناک تیوروں سے اس کی جانب دیکھا جو اب کچن سے باہر جا رہا تھا۔ نیکسٹ سین، چائے پینے کے بعد یشر بچوں کو لے کر قریبی پارک چلا گیا۔ ایزا، یہ مت سمجھنا کہ میں یہاں کسی کی وکالت کرنے آئی ہوں، بلکہ وہ تکلیف دہ لمحے تمہارے ساتھ شیئر کرنے آئی ہوں جن سے کچھ دن پہلے میں گزری تھی۔ جس دن زبیر نے تمہیں فون کیا تھا، اتفاق سے میں نے وہ سب اس دن سن لیا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ جس شخص کو میں نے اپنے تمام خالص جذبوں کا امین سمجھا تھا، وہ شادی سے پہلے ہی خیانت کر چکا تھا، اور نہ جانے کتنی بار۔ میں اس دن بہت تکلیف سے گزری تھی۔ زبیر کے فادر اور ڈیڈی دونوں بیسٹ فرینڈز تھے۔ ہمارا شروع سے ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ جب میں اور زبیر کالج لائف میں پہنچے تب ہمیں محسوس ہوا کہ ہماری فیلنگز ایک دوسرے کے لیے بدل گئی ہیں۔ زبیر نے بہت مرتبہ اظہار کرنا چاہا، مگر میں نے ہر مرتبہ کہا کہ اس سب کا اختیار میرے پیرنٹس کو ہے۔ زبیر کے پیرنٹس کو بھی میں پسند تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زبیر کے پیرنٹس کو تمہاری بہن اور زبیر کے تعلقات کا پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے آنن فانن رشتہ بھیجا اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ کچھ عرصہ تو ہم اپنی محبت میں گم بہت پرسکون زندگی گزارتے رہے، مگر جیسے جیسے سال گزرے اولاد کی کمی محسوس ہوئی، اور جب میں نے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹرز نے مجھے بانجھ ہونے کی خبر سنائی۔ میں اور زبیر بہت مضطرب ہوئے، اور پھر زبیر نے یہاں سے ٹرانسفر آسٹریلیا کروا لیا۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ زبیر نے یہ سب میرے لیے کیا ہے تاکہ میں لوگوں کی باتوں سے بچ جاؤں، مگر کل اس نے یہ کنفیس کیا کہ کسی کے ساتھ کیے گئے ظلم اور اپنے ضمیر کے تانوں سے بچنے کے لیے اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ ایزا، میں خود بہت اذیت سے گزر رہی ہوں۔ ایک طرف دل کہتا ہے کہ ایسے بے وفا انسان کو چھوڑ دوں، گو کہ مجھ سے شادی کے بعد اس نے کبھی کسی کے ساتھ افیئر نہیں چلایا، مگر وہ جو کچھ پہلے کر چکا ہے اس کی اذیت میں اب محسوس کر رہی ہوں۔ میری تو کوئی اولاد بھی نہیں کہ جس کے سہارے میں اپنی باقی کی زندگی گزار دوں۔ ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی کہ وہ مجھے کب تک رکھیں گے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ روتے ہوئے اپنے دکھ میں شریک کر رہی تھیں اسے۔ ایزا کو ان پر بہت ترس آیا۔ کبھی کبھی کسی کی غلطی کا بھگتان کسی بے قصور کو بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ ایزا کو تو ایسا ہی محسوس ہوا۔ اس نے ایک لمبا سانس کھینچ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ وہ کسی مان سے اس کے پاس آئی تھیں تو وہ کیوں انہیں کوئی ایسا مشورہ نہ دیتی؟ وہ اس کے لیے اس وقت صرف یشر کی بڑی بہن تھی۔ انسانیت کے ناطے وہ کچھ لمحوں کے لیے یہ بھول جانا چاہتی تھی کہ وہ اس شخص کی بیوی ہیں جس سے وہ شدید نفرت کرتی ہے، اتنی کہ شاید نفرت کا لفظ بھی چھوٹا ہے اس احساس کے آگے جو وہ اس شخص کے لیے محسوس کرتی ہے۔ آپا، میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اگر اس شخص نے آپ کو اتنی بڑی محرومی کے بعد بھی نہیں چھوڑا
اور وہ آپ کا ساتھ دینے کا جذبہ دل میں رکھتا ہے تو آپ اسے مت چھوڑیں۔ بے شک اس سے وہ محبت نہ کریں مگر اس کا ساتھ چھوڑ کر آپ اکیلی رہ جائیں گی۔ وہ اگر آپ سے شادی کے بعد کسی اور کی جانب نہیں بڑھا تو یہ اللہ کا کرم ہی سمجھیں کہ اس نے ایسے شخص کے دل میں صرف آپ کی محبت کو رکھا اور اس کی ہوس زدہ فطرت کو بدل دیا۔ اگر وہ آپ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے معافی نہ مانگتا تو آپ کیا کر لیتی؟ اس معاشرے میں جہاں عورت بہت مضبوط ہو وہیں وہ بہت کمزور بھی ہے، اسے سہاروں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ آپ کو بھی ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہے، چاہے وہ سہارا کسی کے لیے کھوکھلا تھا مگر آپ کے لیے مضبوط ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی تھیں تو آپ اب کوئی غلطی مت کریں، آپ اسے معاف کر کے اسی کے ساتھ رہیں۔ میں ایک بہن ہونے کے ناطے آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں۔ وفا تو اب اس دنیا میں نہیں رہی مگر آپ مجھے اسی کے جتنی عزیز ہیں۔ میں آپ کو کبھی کوئی غلط مشورہ نہیں دینا چاہوں گی۔ آپا معاف کر کے دیکھیں، مجھے امید ہے آپ کا دل بھی پرسکون رہے گا اور وہ بھی آپ کے اس احسان کے آگے کبھی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ آپ نے اس کے ہر گناہ کو کھلے دل سے بھلا دیا ہے۔ اس کا پرخلوص انداز فیحا کے دل میں اتر رہا تھا۔ آج عزا اسے اور بھی پیاری لگی تھی اور ابھی اس وقت اسے احساس ہوا تھا کہ اللہ نے اس کے بھائی کی قسمت میں اتنے پیارے دل والی لڑکی کیوں رکھی تھی۔ وہ بھی یشر کی طرح بے لوث محبت دینے والوں میں سے تھی۔ وہ بے اختیار ہو کر روتے ہوئے عزا کے گلے سے لگی۔ اندر آتے یشر نے بھی عزا کے آخری الفاظ سن لیے تھے۔ اسے آج اپنی پسند پر فخر ہوا تھا۔ رات میں فیحا نے بچوں کو اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں سلایا۔ بچے بھی اپنی پھپھو کے واری صدقے جاتے تھے، وہ بھی خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ عزا انہیں کمرے میں جاتا دیکھ کر سب چیزیں سمیٹ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ یشر پہلے ہی اندر آ چکا تھا۔ جس وقت عزا کمرے میں داخل ہوئی وہ وارڈروب کے سامنے کھڑا اپنی کوئی شرٹ نکالنے میں مصروف تھا۔ حالانکہ عزا اس کے کپڑے پریس کر کے رکھتی تھی مگر اس وقت نہ جانے وہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ یار، میری صبح ایک نیو کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے تو آپ میری یہ والی شرٹ پریس کر دو گی؟ مصروف سے انداز میں عزا کے پاس آیا جو بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے میں مگن تھی۔ سیدھی ہوتی اسے گھور کر دیکھا۔ میں تو ہوں ہی نکمی نا، خود ہی پریس کریں۔ اس کے جھلے بنے انداز پر یشر اپنا کہا نہ روک پایا۔ اب کیا کروں یار، ایک ہی بیوی ہے فی الحال آپ میری، تو آپ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا؟ ہاں، جب 2-3 بیویاں آ جائیں گی تب میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ شرارتی لہجے میں کہتا وہ شرٹ لیے واپس مڑا ہی تھا کہ خطرناک تیور لیے وہ اس کے سامنے آئی۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ جو بیلن پڑا تھا بھول گئے ہیں؟ ابھی تو وہ میں نے آہستہ مارا تھا، مجبور نہ کریں کہ اسے زور سے چلاؤں آپ پر۔ بناتی ہوئی وہ اس کے سامنے سے ہٹنے لگی کہ یشر نے بازو سے پکڑ کر واپس اپنے سامنے کیا۔ میری دہشت گرد حسینہ، آپ کے ہاتھوں سے ایسے ہزاروں بیلن کھانے کو تیار ہوں، بس میرے لیے اتنی ہی پوزیسو رہیے گا ہمیشہ۔ اس نے عزا کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سنوارتے اپنے مخصوص نرم مگر جذبوں سے چور لہجے میں کہا۔ عزا کی لرزتی پلکیں جھک گئیں۔ آج بچے نہیں ہیں کمرے میں، نیند ہی نہیں آئے گی۔ اس نے اپنی طرف سے یشر کے احساسات پر بند باندھنا چاہا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ یشر کا شرارتی لہجہ اسے احساس دلا گیا کہ یشر اس کی سیدھی بات کو کس جانب موڑ چکا ہے۔ فضول گفتگو سے پرہیز کریں، اس نے یشر کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ فضول گفتگو نہیں، رومانٹک گفتگو ہے، مگر افسوس آپ میں وہ جراثیم ہی نہیں۔ یشر نے افسوس سے کہا۔ شکر ہے کہ ابھی نہیں ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑاتی بیڈ پر لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ مووی دیکھیں کوئی؟ یشر کے مشورے پر اسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ صبح آفس جانا ہے آپ نے، اس نے جیسے یشر کو یاد دلایا۔ ڈونٹ وری، چلے جائیں گے وہ بھی۔ 1.5 گھنٹے کی تو انگلش موویز ہوتی ہیں، چلیں آپ اپنی فیوریٹ مووی بتائیں، آن لائن دیکھتے ہیں۔ یشر اپنا لیپ ٹاپ کھولے عزا کے قریب بیٹھا۔ وہ تھوڑا پرے کھسکی۔ میری فیوریٹ مووی؟ عزا تکیہ سر کے پیچھے لگاتی پرسوچ انداز میں بولی۔ ڈیسپیکیبل،
اس کی پسندیدہ مووی کا نام سن کر یشر نے مڑ کر بھویں اچکا کر اس کی جانب گھور کر دیکھا۔ اس کا ہیرو یقیناً آپ کے خوابوں کا شہزادہ ہوگا، مگر افسوس مجھ جیسا اسمارٹ انسان آپ کی قسمت میں آ گیا۔ آپ کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی ہے۔ یشر کی طنزیہ گفتگو پر ایزا کی بھویں تھن گئیں۔ آپ نے مجھ سے فیورٹ مووی پوچھی تھی، میں نے بتا دی، اب میری پسند پر تبصرے مت کریں۔ وہ چیخ کر بولی، آپ رہنے ہی دیں، میں آپ کو آج اپنی فیورٹ مووی دکھاتا ہوں۔ یشر نے اٹھ کر پہلے ساری لائٹس بند کی اور اس کے بعد ہارر مووی لگا دی، جسے عادی ہونے سے پہلے ہی یشر کو ایزا کی چیخو پکار سننے کے بعد بند کرنا پڑا۔ جیسے ہی کوئی ہارر سین آتا، ایزا دوپٹہ منہ پر رکھ لیتی یا یشر کے شانے میں سر گھسا لیتی اور پھر بار بار پوچھتی، ہارر سین گزر گیا ہے؟ اور اگر اچانک سے کوئی خوفناک شکل سکرین پر آتی تو وہ اپنی چیخ سے یشر کے کانوں کے پردے پھاڑ دی، جس پر یشر کو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کو قابو کرنا پڑتا۔ آخر اس نے تنگ آ کر مووی ہی بند کر دی۔ حد ہے ایزا، اس قدر ڈرپوک ہیں آپ، یشر نے تعصب سے اسے دیکھتے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ اب مجھے ان جن بھوتوں سے ڈر لگتا ہے تو میں کیا کروں؟ ایک تو سارا دن گھر میں اکیلی رہتی ہوں میں، اوپر سے ایسی واہیات شکلوں والی مووی دکھا دی ہے، اب کتنے دن ڈرتی رہوں گی؟ بہت اعلیٰ چوائس ہے آپ کی، اس نے روحان سے لہجے میں یشر سے شکوہ کیا۔ رومانٹک مووی دیکھنے کی ہمت ہے آپ میں میرے ساتھ؟ تو نیکسٹ ٹائم ٹھیک ہے، وہی دکھاؤں گا۔ یشر نے مسکراتے ہوئے اس کے حواس باختہ چہرے کی جانب دیکھا، پھر اپنا تکیہ سیدھا کر کے اس کے قریب لیٹ گیا، جس کے ہاتھوں کے شکنجے میں یشر کا بازو تھا۔ چلیں، ہارر مووی کا ایک فائدہ تو ہوا، یشر نے اپنے بازو کی جانب اشارہ کرتے شوخی سے کہا۔ چپ کریں، مجھے صورتیں پڑھنے دیں۔ اس نے یشر کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے چپ کروایا۔ اف، جنگلی، یشر نے مصنوعی آہو بکا کی، جس پر ایزا کے چہرے پر بالآخر مسکراہٹ ابھری۔ یشر بھی اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ تھینکس فار دس لولی اسمائل، اس نے محبت سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر لبوں سے لگایا۔ نیکسٹ سین، اگلے دن وہ میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے روم میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ زبیر کی کال اس کے موبائل پر آنے لگی۔ پہلے تو اس کا دل کیا کہ وہ اٹینڈ نہ کرے، پھر کچھ سوچ کر یس کا بٹن دباتے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، یشر کی اسپاٹ آواز فون میں ابھری۔ ہیلو یشر، پلیز فون مت رکھنا، کیا میں تم سے تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکتا ہوں؟ اس نے ڈرتے ہوئے یشر سے اجازت مانگی۔ اس کے لہجے میں شرمندگی کا تاثر واضح تھا۔ جی، یشر نے مختصر جواب دیا۔ ایزا کے ساتھ تو اس نے جو کیا سو کیا، فیہا کے حوالے سے ان کی پوری فیملی کے ساتھ دھوکہ کرنے پر یشر کا دل اس سے بات کرنے پر آمادہ نہیں تھا، مگر اپنی نرم طبیعت کے باعث وہ اس کی بات سننے پر مجبور ہو گیا۔ یشر، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے شادی سے پہلے تم سب کو جس دھوکے میں رکھا، فیہا کے ساتھ جو بے وفائی کی، میں اس سب کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ اللہ جب غرور توڑتا ہے تو انسان کو انسان کے سامنے ہی شرمندہ کرتا ہے۔ میں خود کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا تھا، مگر اللہ نے میری گرفت بہت سخت کی ہے۔ میں پچھلے 4 سال سے ضمیر کی عدالت میں روز پیشیاں بھگت رہا ہوں، مگر رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ میں زبیر بات کرتے کرتے رکا۔ یشر کو ایسا محسوس ہوا وہ اپنے آنسوؤں کو روکنے کے لیے رکا ہو جیسے۔ جس دن میں نے فیہا کے بانجھ ہونے کی خبر سنی تھی، اسی دن کسی کی تکلیف کا احساس بہت شدت سے اٹھا تھا۔ میں نے وہی سم واپس اپنے فون میں لگائی جس سے میں وفا سے بات کرتا تھا، جو میں شادی سے پہلے بند کر چکا تھا۔ وفا کے لا تعداد میسیجز اس میں آئے ہوئے تھے، میں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا آخری میسج میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے لکھا تھا، زبیر، میں دعا کرتی ہوں جیسے تمہاری محبت نے مجھے ساری دنیا میں رسوا کیا ہے، تم بھی اپنی محبت کے سامنے رسوا ہو، اتنا ذلیل و خوار ہو کہ تم معافی مانگنا بھی چاہو تو کبھی تمہیں معافی نہ ملے۔ تم دن رات عذاب مسلسل سے گزرو جیسے میں گزر رہی ہوں۔ تم اللہ کی عدالت میں بھی جاؤ تو وہ تم پر رحم نہ کرے۔ میرے اندر تمہاری اولاد جو پل رہی ہے،
तुम सारी उम्र इसके लिए तरसो। और यशर, यही सब हो रहा है मेरे साथ। फीहा से मैंने हकीकत में मोहब्बत की है। मैंने उससे शादी के बाद अपनी डाल डाल पर फिरने वाली फितरत को बदल दिया, मगर अल्लाह ने मुझे उसी के सामने रुस्वा किया। मैं फीहा की वो बेएतबार और तासुब भरी नजरें नहीं भूल सकता जो परसों रात उसे सब हकीकत बताते हुए मैंने सही है। मैंने इज़ा से माफ़ी मांगी, मुझे नहीं मिली। मैंने फीहा से माफ़ी मांगी, मुझे नहीं मिली। वफा की हर बद्दुआ को अल्लाह ने सुना, वो सब पूरी हो रही हैं। ना मेरे लिए ज़मीन में कोई जगह है ना आसमान में। मैं बहुत बेबस हूँ यशर, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी औलाद के लिए तरस रहा हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि वो भी मुझे नहीं मिलेगी। मुझ जैसे नफ्स के गुलामों के साथ यही होना चाहिए, मगर मैं ये तकलीफ सह नहीं पा रहा। ये मेरे बस से बाहर है। मुझ जैसे ही गुनाहगार होते हैं जिन्हें अल्लाह थोड़ी सी भी तकलीफ देता है तो वो बिलबिला उठते हैं। अल्लाह के नेकूकार तो वही होते हैं जो ज्यादा तकलीफ में भी साबिर व शाकिर रहते हैं। मैं नेकूकार नहीं हूँ यशर। मैं जुबैर की हिचकियां बन चुकी थीं। यशर ने अपनी उंगली और अंगूठे से माथे को मसला। ठीक है, वो गुनाहगार था या जो भी था, यह हम इंसानों का काम नहीं कि हम किसी को उसकी बुराई की बुनियाद पर जांचें और उसके अच्छे या बुरे मुसलमान होने के दर्जे सेट करते भी रहें। ये तो अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। वो तो काफिरों का दिल अपनी जानिब मोड़ देता है, तो जुबैर तो फिर मुसलमान घराने से था। यशर उसके बारे में गलत कयास करके क्यों गुनाहगारों में शुमार होता? उसको माफ करने न करने का इख्तियार अल्लाह के पास था। हम बंदे ये इख्तियार हासिल करके खुद को बरतर जानने लगते हैं, और यही आजमाइश भी है। अल्लाह तो हमें कदम कदम पर आजमाता है कि कब हम इंसान से फिरौन बनते हैं। यशर इंसान ही रहना चाहता था। जुबैर भाई, मैं आपको माफ करने ना करने वाला कौन हूं? हाँ, आपने मेरी बहन की मोहब्बत के साथ धोखा किया। इस बात ने मेरा दिल भी दुखाया, मगर बहरहाल अगर मेरी बहन आपको माफ कर देगी तो मुझे आपसे कोई मसला नहीं। आपने यकीनन बहुत से लोगों के साथ बहुत बुरा किया, मगर अल्लाह के रहम से हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मेरा और आपका ताल्लुक बहनोई और साले से ज़्यादा इंसानियत का है, और इसी इंसानियत के नाते मैंने आपके एहसासात को सुना है, और इसी इंसानियत के नाते आपको यही मशवरा दूंगा, बार बार इन सब से माफ़ी मांगें, क्योंकि हुकूकुल्लाह तभी पूरे हो सकते हैं जब आप हुकूकुल इबाद को भी सही से अदा कर सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके हक में अच्छा करे। यशर की नरम तबीयत उसे ये इजाज़त नहीं देती थी कि एक शर्मिंदा इंसान को वो अपने लफ्ज़ों से मज़ीद कचूके लगाए। बहुत शुक्रिया। क्या मैं बाहर जाने से पहले सिर्फ एक दफ़ा वफा के बच्चों को देख सकता हूँ? ये सिर्फ एक दरख्वास्त है। मैं तो खुद को उनका बाप कहलाने के लायक भी नहीं समझता कि उनकी माँ को उनसे छीनने का जुर्म भी मेरे खाते में है। जुबैर ने अपने आंसुओं पर बंद बांधते मुश्किल से कहा। मैं इज़ा से पूछे बगैर कुछ नहीं कह सकता कि बहरहाल उन पर सबसे ज्यादा हक उसी का है। यशर ने उसे कोई उम्मीद दिलाए बगैर कहा, ठीक है, बहुत शुक्रिया यशर। उसने तशक्कुर आमेज लहजे में कहा और खुदा हाफिज कहकर फोन रख दिया, जबकि यशर फोन बंद करके किसी गहरी सोच में डूब गया। नेक्स्ट सीन। इज़ा के समझाने पर फीहा उसी रात वापस फैसलाबाद चली गई थी। रात की फ्लाइट से सब उसे छोड़ने गए थे। वहां से यशर उन्हें फनलैंड ले गया। बच्चे खूब खेले और वापस आकर जल्द ही सो गए। इज़ा जो बेड पर बैठी कोई डाइजेस्ट पढ़ रही थी, यशर के कमरे में आने पर भी उसकी जानिब मतवज्जा नहीं हुई। जब आपका रियल हीरो आपके पास, आपके सामने है, तो फिर इन रिसालों की कहानियों में क्या तलाश करती हैं? यशर ने उसके हाथ से डाइजेस्ट लेते उसके सामने बैठते चाहत से उसे देखा, जो काले कपड़े पहने, काली ही शौद लिए यशर के दिल की दुनिया में हशर बर्पा कर रही थी। आप तो मेरे हीरो हैं ही नहीं। मेरा असल आइडियल तो डास्पी केबल का गुरु है, तो फिर आपको देखकर मैंने क्या करना है? इज़ा ने यशर को उसके रात के अल्फाज याद करवाए। हाँ, चलें, अब मुझ पर ही गुजारा कर लें। अच्छा, एक काम करें, कॉफ़ी बना कर लें। यशर की बात पर इज़ा ने मुंह बनाया। सुबह ऑफिस का ऑफ है, सो नो बहाना, चलें, शाबाश। यशर ने उसे बच्चों की तरह पुचकारा।
تو اگر کل آف ہے تو کیا اس وقت کافی پی کر شب شہزادہ بننا ضروری ہے؟ سوئے چپ کر کے، اس نے اٹھنے سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ حد ہے یار ان رومانٹک ہونے کی بھی۔ کافی کا مگ لے کر ہم باہر لان میں جائیں گے، باتیں کریں گے اور کافی کو انجوائے کریں گے۔ یشر نے اپنی پلاننگ بتائی۔ جی بالکل، اور پھر نمونیا کروا کر ہفتہ کمرے کے اندر ہی پڑے رہیں گے۔ ایزا نے اس کے ارادوں پر بالکل ہی پانی پھیر دیا۔ میں خود ہی بنا لاتا ہوں۔ یشر غصے سے اٹھا۔ اچھا جا رہی ہوں۔ ایزا اب کی بار جلدی سے اٹھی، مقصد صرف اسے تنگ کرنا تھا۔ کافی لے کر وہ دونوں اپنے کمرے کا سلائڈنگ ڈور کھول کر باہر آئے جہاں گارڈن سوئنگ تھا۔ یشر اس کا ہاتھ تھام کر اس پر بیٹھ گیا۔ سرد رات میں چاند کی روشنی میں ہاتھ میں کافی کے مگ لیے یہاں پر بیٹھنا واقعی میں بہت رومانٹک لگ رہا تھا۔ ایزا نے دل ہی دل میں یشر کے آئیڈیا کو سراہا۔ یشر کا ایک ہاتھ ایزا کے شانوں پر تھا جبکہ ایک ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ ایزا، آپ کے نزدیک بدلہ لینے والا انسان اچھا ہے یا معاف کرنے والا؟ معاف کرنے والا، اس نے ایک لمحے کا بھی توقف کیے بنا جواب دیا۔ ایزا، کیا آپ میری ایک بات مانیں گی؟ گردن موڑ کر ایزا کو دیکھتے اس نے اپنی پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائی۔ 100 باتیں کہیں یشر، اس نے یشر کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ایزا، اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ زبیر بھائی سے بدلہ لیں یا انہیں معاف کر دیں تو آپ کس بات کو فوقیت دیں گی؟ ایزا کو معلوم ہوتا کہ یشر نے وہ بات کس مقصد کے تحت پوچھی تھی تو کبھی بھی اس کا جواب نہ دیتی۔ یشر پلیز، میں اس بندے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، ایزا نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ ایزا، آپ کو معلوم ہے ان کی حالت اس وقت ایسے شخص کی سی ہے جسے نہ موت قبول کر رہی ہے نہ زندگی۔ وہ آپ کی ایک معافی کی وجہ سے ہوا میں معلق ہیں، اور میری بیوی ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو فورس نہیں کروں گا۔ کافی ختم کرتے یشر نے کپ نیچے زمین پر رکھتے اب کی بار اپنا رخ مکمل طور پر ایزا کی جانب کر لیا تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے اس شیطان صفت انسان نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ایزا نے حیرت زدہ نظریں یشر کے چہرے پر ڈالیں جو اس کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے چکا تھا اور ایزا کے ہاتھ سے خالی کپ لے کر اپنے کپ کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ ایزا، میں سب جانتا ہوں، مگر کیا ہمارا بدلہ لینا اللہ کے انصاف سے نعوذ باللہ بڑھ کر ہے؟ اللہ معاف کرے، میں نے ایسا کب کہا؟ ایزا جلدی سے بولی جبکہ آنکھوں سے آنسو روا ہونے کو تیار تھے۔ تو پھر یہ اختیار بھی اپنے ہاتھ میں مت لیں، وہ ساری زندگی نارسائی کی آگ میں جلے گا۔ اس نے فیہا آپا سے جو محبت کی تھی آج وہ ان کے آگے بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ کیا یہ اللہ کی سزا نہیں کہ اس کی محبوب بیوی اسے اولاد نہیں دے سکی؟ بے شک وہ میری بہن ہے، میں خود بھی بہت تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ وہ بے اولاد ہیں، مگر مجھ سے کہیں زیادہ تکلیف وہ شخص محسوس کرتا ہے۔ ایزا، ہم اللہ کے انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ آخر کو ہم اس کے بندے ہیں۔ اللہ نے اسے سزا دی ہے، ساری عمر کی سزا، اور آپ کو پتہ ہے اللہ قدم قدم پر ہمیں آزماتا ہے، کبھی اختیار دے کر تو کبھی چھین کر۔ وہ آپ کو معافی کے انتظار میں ہے کیونکہ سب سے زیادہ نقصان اس نے آپ کا کیا ہے۔ آپ جانتی ہیں نا اللہ اپنے بندوں کو کتنا پسند فرماتا ہے، جو بدلے کا اختیار رکھتے ہوئے بھی کسی شخص کو صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ کی سب سے بڑی صفت ہی رحم ہے، اور وہ اپنے بندوں میں بھی یہی صفت دیکھنے کا خواہاں ہے، تبھی تو بار بار وہ معاف کرنے اور رحم کرنے کا فرماتا ہے۔ ایزا، آپ بہت اچھی ہیں، آپ کی سچائی کے ہم سب معترف ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی اچھائی کے سبب آپ اسے معاف کر دیں گی۔ یشر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے اپنے ہاتھوں میں دباتے اسے ہمت اور حوصلہ دیا، جو یشر کی باتوں پر شدت گریہ سے رو رہی تھی۔ اور میں ایک اور درخواست کرتا ہوں، میں جانتا ہوں جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں، مگر ایک درخواست ہے، ماننا یا نہ ماننا آپ کے اختیار میں ہے، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ ایزا، میں نے سوچا ہے کہ ہم بچوں کو فیہا آپا اور زبیر بھائی کو دے دیں۔ ایزا نے اپنی حیرت زدہ رونے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے یشر کو دیکھا۔ پلیز یشر، میں اتنی اچھی نہیں ہوں،
میں وہ سب نہیں بھلا سکتی، میں وفا کے بچوں کو اس انسان کے سپرد نہیں کر سکتی۔ اس نے شدت سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، ایذا، آپ اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتی ہو کہ وہ بچے زبیر کے بھی ہیں۔ ان کی رگوں میں اس کا خون بھی دوڑ رہا ہے، اور خون کی کشش کبھی نہ کبھی اپنا آپ ضرور منواتی ہے۔ آپ میرے بارے میں غلط گمان مت کرنا، میں نے ساری عمر کے لیے ان کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ مگر ایذا، صرف ایک مرتبہ سوچو، اگر انہوں نے بڑے ہو کر آپ کو یہ کہا کہ آپ نے انہیں ان کے باپ کو کیوں نہیں دیا، آپ نے انہیں اپنے سگے رشتے سے دور کیا، تو ایذا، آپ کی ساری ریاستیں ایک پل میں ختم ہو جائیں گی۔ ایذا، ماں باپ جیسے بھی ہوں وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ میں یا آپ انہیں اپنی محبت کی ایک ایک بوند بھی دے دیں، مگر اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو انہیں اپنے ماں باپ سے ہوگی۔ ایذا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی محبت کو کوئی خود غرضی کا نام دے۔ کل کو یہی بچے یہ کہیں گے کہ آپ نے صرف اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا۔ ایذا، رشتوں کو بہت سوچ سمجھ کر برتنا پڑتا ہے، یہ قدم قدم پر امتحان میں ڈالتے ہیں۔ آپ بہت اچھی ہو ایذا، اور اللہ اپنے اچھے بندوں کو آزمائشوں کے لیے چنتا ہے، اور ویسے بھی یہ بچے زبیر سے زیادہ فیہا آپا کے سائے میں پلیں گے۔ کیا آپ کو ان کی اچھائی میں کوئی شک ہے؟ یشر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے پوچھا۔ نہیں، وہ بہت اچھی ہیں یشر، مگر میں اتنی اچھی نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایذا، آپ میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ اچھی ہو۔ مجھے امید ہے آپ بہت اچھا فیصلہ کرو گی، اور آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی، مجھے دل و جان سے منظور ہوگا۔ میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں۔ یشر نے اسے خود میں سمیٹتے اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا جو بکھرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ساری رات پھر ایذا نے اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر اس سے بہترین فیصلے کرنے کی درخواست کر کے گزاری۔ جن بچوں کو اس نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، انہیں انہی کے باپ کو دینا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا، مگر جو سگا رشتہ اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا وہ اس کا واقعی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے حاجات کے نفل پڑھے، اللہ سے اپنے فیصلے پر پرسکون اور ثابت قدم رہنے کی دعا مانگی۔ کیا کیا تکلیف دہ لمحے یاد نہ آئے تھے، مگر وہ اللہ کی نظر میں فرعون نہیں بننا چاہتی تھی۔ یشر نے بالکل صحیح کہا تھا، اللہ ہر لمحے اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ آج جب اللہ نے زبیر کی معافی کا اختیار اس کے ہاتھ میں دیا تھا، تو وہ برتری کے زام میں اپنے کھاتے میں سفاکیت اور بے رحمی کے ببول نہیں اگانا چاہتی تھی، جس کے کانٹے ساری عمر اس کی ذات کو چبھتے رہیں۔ وہ رحم دلی کی راہ کو چننا چاہتی تھی، اور بالآخر فیصلہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے اس کے دل کو سکون بخش دیا تھا۔ اگلے دن اس نے یشر کو اپنا فیصلہ سنایا۔ برائی انسان بہت آسانی سے کر جاتا ہے، مگر کبھی کبھی نیکی آپ کو پوری ذات کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ایذا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، اسی لیے وہ فیصلہ سناتے بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائی۔ یشر نے ہمیشہ کی طرح بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ نیکی کرتے وقت آنسو نہیں بہاتے، اسے پوری محبت سے کرتے ہیں۔ کوئی خلیش آپ کے دل میں ہے تو اپنا فیصلہ ابھی بھی بدل لیں۔ نیکی کو اتنے باوقار انداز میں ادا کریں کہ اللہ حقیقت میں آپ کو اس کام کے لیے چنے جانے پر خوش ہو۔ یشر کا ساتھ ہی تو اس کا اصل حوصلہ تھا۔ اگر وہ اسے اس کی غلطی کی طرف توجہ نہ دلاتا تو زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ زبیر کے ساتھ یہ سب رویہ اپنانے پر ضرور پچھتاتی۔ یشر نے اسے پچھتاووں کی آگ میں سلگنے سے بچا لیا تھا۔ اللہ نے نہ جانے کس نیکی کے عوض اتنا پاکیزہ دل والا انسان اس کے نصیب میں رکھا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے یشر کو دیکھ کر فخر سے سوچا۔ اگلے دن انہوں نے فیہا آپا کو فون کیا کہ وہ دونوں بچوں سمیت ان کے ہاں آ رہے ہیں۔ کس مقصد کے تحت یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ یشر نے اسی رات شہاب صاحب کو فون کر کے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ وہ جہاں زبیر کی حرکتوں پر غم و غصے کی کیفیت سے گزرے، وہیں ایذا اور یشر کے فیصلے پر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے بھی اگلے دن فیہا کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن دوپہر میں وہ لوگ زبیر اور فیہا کے سامنے تھے۔ زبیر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شہاب صاحب اور فریحہ بیگم بھی پہنچ چکے تھے۔
زبیر کے والدین بھی شرمندہ بیٹھے تھے کہ بہرحال انہوں نے اپنے دوست زبیر کی ہر حقیقت کو چھپایا تھا۔ زبیر نے ان سے معافی مانگی۔ جب ان کی بیٹی اس شخص کو معاف کرنے پر راضی تھی، پھر وہ کون ہوتے تھے اسے معاف نہ کرنے والے؟ انہوں نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ دیتے زبیر کو معاف کر دیا۔ ایزا، میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میں یہ کہنے کا بھی حق نہیں رکھتا، مگر ایزا کے سامنے صوفے پر بیٹھتے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ایزا نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ اللہ نے کیسا بدلہ لیا تھا؟ یہی وہ شخص تھا جو کبھی بڑے کروفر سے اس کی بہن کے لیے برے الفاظ بولتا اس کے سامنے سے گیا تھا، اور آج اتنے سارے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑے معافی کا طلبگار تھا۔ میں نے اپنے بچوں کے صدقے آپ کو معاف کیا، حالانکہ یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ اگر یشر مجھے حوصلہ نہ دیتے۔ ایزا نے ڈبڈبائی نظروں سے اپنے ساتھ بیٹھے یشر کو دیکھا، جس کی مسکراہٹ نے ایزا کا حوصلہ اور بھی بڑھایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر فیہا کے پاس بیٹھی۔ آپا، میں نے اور یشر نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور میں امید کرتی ہوں آپ ہمارے فیصلے کا مان رکھیں گی۔ اس نے فیہا کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو سر چکائے بیٹھی تھی۔ کہو میری جان۔ ایک ہاتھ ایزا کے چہرے پر رکھتے وہ اس محبتوں سے گندھی لڑکی سے بولی، میں وفا کے بچوں کو آپ کی عظیم گود کے سپرد کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ سے فیہا سے کہا۔ اسے لگا ایزا نے اسے زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ ایزا، وہ حیرت اور خوشی کے باعث بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کے چہرے پر کھلنے والی چمک نے ایزا کو احساس دلایا کہ یشر نے اس سے کتنی خوبصورت نیکی کروا دی ہے، ایک بے اولاد ماں کی ممتا کو سکون بخش دیا ہے۔ اس نے برستی آنکھوں سے اسبات میں سر ہلایا۔ میں ان بچوں کو آپ کی ممتا کے سائے میں دینا چاہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ انہیں یشر جیسا مرد بنائیں گی، عورت کی عزت کرنے والا، لوگوں سے محبت کرنے والا، دنیا میں صرف محبتیں بانٹنے والا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر اتنی شدت سے روئی کہ وہاں بیٹھے ہر شخص کی آنکھیں نم کر گئی۔ فیہا نے اسے محبت سے خود میں سمیٹ لیا۔ شام میں جب وہ لوگ وہاں سے نکلنے لگے تو شہاب صاحب نے یشر اور ایزا کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ نہیں ڈیڈی، پھر آئیں گے، ابھی تو کل آفس ہے۔ یشر نے سہولت سے انکار کیا۔ میں چلی جاؤں؟ ایزا نے یشر سے ان کے ساتھ جانے کا پوچھا۔ یشر نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں نا میری جان، تم چلو، 1-2 دن رہ کر چلی جانا، تب فضا کی شادی پر بھی تم لوگ زیادہ نہیں رہے تھے۔ فریحہ بیگم نے ایزا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کیا۔ نہیں ممی، ویکینڈ پر ہم آ جائیں گے نا، ابھی واپس چلتے ہیں۔ یشر کسی صورت ایزا کو لیے بغیر جانے کو تیار نہ تھا۔ اس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں جاتا تھا، کہاں 2-3 دن۔ تم آتے رہنا ویکینڈ پر، ایزا ابھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ شہاب صاحب بھی اسے لے جانے پر بضد ہوئے۔ یشر نے بہت مرتبہ ایزا کو تنبیہی نظروں سے دیکھا، مگر وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر گئی، اور دل میں یشر کی اپنے لیے یہ بے قراری دیکھ کر محسوس ہوئی۔ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اسلام آباد کے لیے چلی تو گئی، مگر پھر خیال آیا کہ یہ شرارت مہنگی نہ پڑ جائے، اور اس کا خیال بالکل درست تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے لاتعداد میسیجز یشر کو کیے، مگر ایک کا بھی جواب نہیں آیا۔ اب حقیقت میں اس کے ہاتھ پاؤں پھولے، اسے اپنے مذاق کے سنگین ہونے کا احساس ہوا، اور یہ احساس دو چند ہو گیا جب یشر نے اس کی کسی کال کو بھی پک نہیں کیا۔ اسی میں وہ لوگ گھر بھی پہنچ گئے۔ شہاب صاحب نے اپنے خیریت سے پہنچنے کا بتانے کے لیے یشر کو فون کیا تو اس نے اٹھا لیا، مگر اس کے بعد بھی ایزا کی کوئی کال پک نہیں کی۔ ایزا کے لیے وہاں رات گزارنا مشکل ہو گیا۔ اگلے دن اس نے صبح ہی واپس جانے کی رٹ لگا لی۔ ڈیڈی پلیز مجھے کسی طرح واپس بھجوا دیں۔ شہاب صاحب ایزا کے ساتھ بھی ویسے ہی بے تکلف تھے جیسے یشر کے ساتھ تھے۔ وہ بلا جھجک ان سے بات کر لیتی تھی۔ آرام سے بیٹھی رہو ادھر ہی کچھ دن۔ غضب خدا کا، کیسے تمہیں آنکھیں نکال کر یہاں آنے سے روک رہا تھا؟ انہوں نے ایزا کو ڈپٹتے ہوئے کہا۔ ابھی تو صرف آنکھیں نکالی تھیں، 1-2 دن اور رہی تو کچا چبا جائیں گے۔ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر کچھ دن واقعی آرام سے رہو یہاں تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے۔ انہوں نے ایزا کو ایک اور مشورہ دیا۔
प्लीज डैडी भिजवा देना, उसने लजाजत भरे अंदाज से कहा। आखिर उन्होंने रात की फ्लाइट से उसे भिजवा ही दिया और घर फोन करके ड्राइवर से कह दिया कि उसे एयरपोर्ट से पिक कर ले। यशर का घर जाने को दिल नहीं कर रहा था। इज़ा के बगैर तो वैसे भी घर बिल्कुल ही भाई भाई करता था, लिहाजा यशर घर देर से जाना चाहता था, जबकि अभी तो सिर्फ 8 बजे थे। अभी वो यही सोच रहा था कि घर से काम करने वाले लड़के का फोन आ गया। हेलो भाईजान, आप घर कब आएंगे? उसके पूछने पर यशर को लगा कि उसने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। आ जाऊंगा यार, तुम्हें क्या जल्दी है? उसने उकताहट से जवाब दिया। नहीं, वो भाई जी भाभी भी नहीं है तो आपको खाना कौन गर्म करके देगा, इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं ताकि आपके आने तक यहीं रुका रहूं। उसकी बात पर यशर ने ठंडी आह भरी। हाय यार, एक तो तुम्हारी ये भाभी भी ना। खैर तुम चले जाओ, मैं 10 बजे तक आऊंगा खाना खाकर। यशर कुछ कहते कहते रुक कर बात का रुख बदलते उसे जाने का कहने लगा। ठीक है। फोन रखते वो दोबारा से कुछ पेंडिंग काम करने लगा। इज़ा से वो सख्त किस्म का नाराज था। जिस वक्त वो घर पहुंचा, घर की सब मेन लाइट्स बंद थीं। लाउंज का दरवाज़ा बंद करके जैसे ही वो लाउंज के वस्त में आया, दियों से एक रास्ता बनाया गया था जो उसके कमरे की जानिब जाता था। यशर पहले तो हैरान हुआ, फिर किसी के होने का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ। फिजाओं में जिस वजूद की खुशबू बिखरी हुई थी, उसने यशर को अंदर तक सरशार किया। वो हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर सजाए उस रास्ते पर चलता अपने कमरे की जानिब आया। दरवाजे के आगे गुलाब की पत्तियों से बड़ा बड़ा सॉरी लिखा था। यशर बेइख्तियार इस सरप्राइज पर हंस पड़ा। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो पूरा कमरा मोमबत्तियों की रोशनी से चाकोचौ बंद था। बेड के आगे बहुत सी मोमबत्तियों से दिल की शक्ल बनाई गई थी। वो इज़ा से कभी भी इतनी रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट करने की उम्मीद नहीं रखता था। ग्लास वॉल के पास इज़ा यशर को उसी साड़ी में नजर आई जो उसने फिजा की शादी पर उसके लिए बहुत मोहब्बत से ली थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर इज़ा ने मुड़कर यशर को देखा और यशर उसे इतने सजे संवरे रूप में अपने लिए तैयार देखकर शशतर रह गया। सारी नाराजगी इतने शानदार इस्तकबाल पर ही खत्म हो चुकी थी, मगर सिर्फ दिल में। अस्सलाम वालेकुम, उसने यशर की जानिब मुस्कुरा कर देखते हुए पहल की। वालेकुम सलाम, आपने तो 2-3 दिन और रहना था, वहां कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई? यशर ने मसनूई खुफगी से कहा। आपकी नाराजगी रहने देती तो रहती ना। उसने भी मुंह भुलाया। मेरी नाराजगी का बड़ा ख्याल आया आपको, और इशारों से आपको जाने से जो मैं मना कर रहा था। यशर ने उसके मुकाबिल आते हाथ सीने पर बांधते उसके चेहरे के खद्दो खाल को मोहब्बत से देखा। मुझे इशारों की जबान समझ नहीं आती, इज़ा ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। यशर ने उसके चेहरे पर प्यार से अपने हाथ फेरते हुए इज़ा को अपनी नजरों से पिघलाया। मोहब्बत की जबान तो समझ आती है ना? यशर की गंभीर आवाज पर उसे लगा उसका दिल इतनी जोर जोर से धड़का के सीने से बाहर आ जाएगा। इसमें तो मैं बिल्कुल ही कोरी हूं। इज़ा ने उससे नजरें चुराते गोया अपनी गलती मानी। आज के इस्तकबाल से लग तो नहीं रहा। इज़ा उसका इशारा समझते हुए मुस्कुराई। आप जैसे बंदे की मोहब्बतों ने कुछ तो असर दिखाना था ना, उसने नजरें झुकाते हुए कहा। अभी तो मैंने अपनी मोहब्बतें निछावर ही नहीं की। यशर ने उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू बांधते इज़ा को मोहब्बत से अपने साथ लगाया। बच्चों के बगैर घर कितना सूना लग रहा है ना? इज़ा ने उसकी बात नजरअंदाज करते कहा। यशर को समझ आ गई वो बात बदलना चाह रही है। डोंट वरी, हम जल्द ही इंतजाम कर लेते हैं, यशर ने शरारत से उसे देखते हुए कहा। जैसे ही बात इज़ा की समझ में आई, उसके चेहरे पर लाली बिखरी। थैंक यू इज़ा, मेरा मान रखने के लिए। यशर ने संजीदा होते प्यार से अपनी शरीके सफ़र को देखा, जो हकीकत में उसकी शरीके सफ़र थी, जिसने इस सफ़र का आगाज ही यशर की इज्जत सबके सामने बढ़ा कर किया था। तो बाकी का सफ़र उसके हमरा कितना खूबसूरत गुजरना था। इज़ा ने मोहब्बत से अपना सर उसके कंधे पर रखा। यशर,
وہ سب بہت مشکل تھا، مگر اللہ نے آپ کی صورت میں مجھے جو ہمت دی اس نے مجھ سے یہ نیک کام کروا لیا۔ میں اسے معاف کر کے واقعی بہت مطمئن ہو گئی ہوں۔ ایک بوجھ سا تھا جو دل سے اتر گیا ہے۔ ایزا کی بات پر یشر نے محبت سے اسے خود میں بھیجا۔ اس کا مطلب ہے اب آپ ہمیشہ میری فرما بردار رہیں گی۔ یشر نے اس کا موڈ بدلنے کے لیے ہنستے ہوئے موضوع بدلا۔ ایزا، مجھے آج رات اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ کہنا ہے۔ یشر اسے لیے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، پلیز کہیں۔ ایزا نے اسے اجازت دی۔ ہم محبت سے بھی پہلے اعتماد کا رشتہ بنائیں گے۔ کبھی کوئی غلط گمان ایک دوسرے کے لیے دل میں نہیں لائیں گے۔ مجھے آپ کی محبت سے بھی پہلے آپ کا اعتبار چاہیے۔ یشر نے سنجیدگی سے کہتے ایزا سے وعدہ لیا۔ ایزا، رشتوں کے ٹوٹنے کی اصل وجہ ہی رشتوں میں بے اعتباری ہے۔ ہم محبت تو کر لیتے ہیں، اعتبار نہیں کرتے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یشر نے اس سے وعدہ لیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں اب کوئی بات آپ سے چھپانے والی غلطی نہیں کروں گی۔ ایزا نے مسکراتے یشر کو دیکھتے اپنے ہاتھوں میں یشر کے ہاتھوں کو دبایا۔ گڈ گرل، اب اتنا سجنے کی وجہ؟ آپ تو سادگی میں مجھے گھائل کر گئی ہو اس روپ میں کہ اب بالکل ہی میرے ہوش اڑانے کا ارادہ ہے۔ یشر کی جذبے چلکاتی نظریں اب ایزا کا طواف کر رہی تھیں۔ فضا کی شادی پر تو میں پہن نہیں سکی تھی، تو میں نے سوچا اب اتنی محبت سے آپ لے کر آئے ہیں، کیوں نہ آج آپ کو خوش کر دوں۔ ایزا نے سادگی سے بتایا۔ مجھے تو خوش کر دیا ہے، اب اپنی خیر منا لینا۔ یشر نے معنی خیزی سے اسے کہتے ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھائی۔ کچھ دیر بعد وہ نائٹ ڈریس پہنے باہر آیا، جہاں ایزا اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اب اتنی محنت سے جو آپ نے سوری کیا ہے، اس کا کچھ تو خراج دینا آپ کا حق ہے۔ لائٹ آف کرتا، نائٹ بلب آن کرتا یشر اس کی جانب بڑھا۔ اس کے تیور دیکھ کر ایزا کو ہوش آیا۔ آج کوئی مووی دیکھیں، آپ کی پسند کی، سیریسلی میں اب چیخیں نہیں ماروں گی۔ ایزا نے یشر کا دھیان اپنی جانب سے ہٹانے کی ناکام کوشش کی، جو ایزا کے گرد اپنی محبت کا حصار کھینچ رہا تھا۔ اب بھی تو ہماری رومانٹک مووی سے لطف اٹھائیں۔ یشر کے گمبھیر آواز نے ایزا کی حالت غیر کی۔ پھر ایزا کے کانوں میں اس نے اپنے پسندیدہ گانے کے چند اشعار گنگنائے۔ If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we are told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. All that I am, all that I ever was, is here in your perfect eyes. They are all I can see. I don't know where, confused about how as well. Just know that these things will never change for us at all. ایزا کی مسکراہٹ نے اسے سب کچھ بھلا دیا اور اس نے ایزا کو۔ ختم شد۔ So my dear listeners, that was the end of the most amazing novel by Ana Ilyas named as تیرا اعتبار چاہیے۔ I hope that آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ مجھے تو بہت پسند آیا۔ آپ بتائیے گا، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ویسے تو آپ لوگ بتاتے ہی رہتے ہیں، کمنٹ باکس سے مجھے ضرور اندازہ ہوتا رہتا ہے۔ آئندہ بھی کوشش کروں گی کہ اچھے ناولز آپ کے لیے لاتی رہوں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔